मैं समझी नहीं आपका सवाल। क्या करने से? जैसे कुरान शरीफ में सीधे की आयत के बाद हाँ सीधा आपने किया, उसके हाँ बाद जब हम दोबारा कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करेंगे तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश हाँ, शैतानिर रजीम बेहतर है पढ़ेंगे। क्योंकि गैप आ गया ना। आपने अच्छा। सजदा किया तो गैप तो आ गया ना, तो तिलावत का गैप तो आ गया ना। तो बेहतर जी तो जी। यही है कि औज़ बिल्ला पढ़ के और फिर शुरू करें इंशाल्लाह कुरान, ठीक है। आपने ये भी कहा था कि वो समीना व अताअना गुफराना कर बना वालिकल मसीर रब्बना व पढ़ते हैं। इलैकल मसीर, ये हमारी मदरसे की बाजीजान ने लिखवाया था। जब सजदे की आयत आई थी तो उन्होंने लिखवाया था कि जब सजदे की आयत आए तो सजदा जो करना है वो तो करना ही करना है, लेकिन एक दफा जबान से भी, क्योंकि हर लफ्ज गवाही बनना है, राइट। तो जी एक जी दफा जबान से भी हम कहते हैं समय आना, हमने सुना, अताअना और हमने अताअत की, क्योंकि हम कुरान में सुन रहे हैं ना आयतों को। तो जब हम जी सुन रहे जी। हैं तो फिर साथ साथ हम कहें समय आना कि हमने सुना, व अताअना और हमने अताअत की, गुफरान का, क्योंकि हम सुन रहे हैं, हम अताअत कर रहे हैं, तो या अल्लाह जो उसमें भूल चूक हो रही हो गुफरान का, आप हमें माफ फरमा दे। जी। तो समिअना व ये अताअना गुफरान का रब्बना व इलैकल मसीर, रब्बना ए हमारे रब, व इलैकल मसीर हमें आपकी तरफ लौट कर वापस आना। तो तो फिर हम ये एक तरह से सीधे के एतराफ भी बाद कर ये लेते हैं। दुआ पढ़ते हैं। हाँ, सीधा करने के बाद दुआ पढ़ें, मतलब सीधा नहीं, होकर। जब आप सीधे, जैसे ही आपने वो पढ़ा, आयत पढ़ी, तो आपने जैसे सीधे के लिए उठ रही हैं तब पढ़ ले, पढ़ के फिर सीधा कर लें। मतलब आयत से अगली आयत पे जाने से पहले ये दोनों चीजें कर लें तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा। सजदा भी मैं अदा कहा कर लें अगर। सीधे के अंदर ही ये भी पढ़ें या नहीं 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 सीधे नहीं 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 नहीं, सजदे की दुआ नहीं है ये, क्योंकि सजदे के अंदर की दुआ भी मैं कराऊंगी आपको, सजदे की नहीं है ये दुआ, ठीक है। ये ठीक सजदे ठीक। की दुआ नहीं है, ये तो अलग से हमारी बाजियां ने लिखवाई थी, और मैं समझती हूँ कि इसके मतलब ऐसे हैं कि आप गवाही और इकरार कर रहे हैं ना कि जी जी कि हम जो पढ़ रहे हैं हम उसकी अताअत भी कर रहे हैं, और हम उसको उस उसके बिहाफ पे अल्लाह से माफी भी मांग रहे हैं कि हमें आपकी तरफ लौट के आना है, तो हमें माफ फरमा देना हमारी गलतियां, जो भी पढ़ने के बावजूद अमल की गलतियां हैं, पढ़ने के बावजूद पढ़ने की गलतियां हैं। तो सारी गलतियों को जहन में रखते हुए गुफरान अका कहें, तो एक एक जामे समझ में आता है कि क्यों लिखवाया था, कोई हिकमत होगी, ज़ाहिर है हम भी उस वक्त इतने बड़े नहीं थे कि उनसे जरा सवाल करते पूछते। लेकिन जी 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 जी। ठीक ठीक। हम फिर हमारी आदत बन गई, जब सजदे की आयत आती थी तो फिर हम ये पढ़ लिया करते थे। तो इंशाल्लाह जो उन्होंने सिखाया था तो इसलिए मैंने बता दिया कि आप लोग भी इसको जब सजदे की आयत आया करे तो इंशाल्लाह पढ़ लिया करें। अच्छा और फजर और वही असर का अगर टाइम है तो फिर सजदे को मौकूफ कर दें, फिर वो सूरज तुलू होने के बाद करें अगर फजर की तिलावत है, और अगर असर से मगरिब के दरमियान है तो फिर मगरिब के बाद करें सजदे को, ठीक है। ठीक ठीक। वाजिब है, इसका अदा करना जरूरी है। और एक बड़ी जी अच्छी बात मैं उस दिन किसी से सुन रही थी, और वो बता रही थी कि हमेशा रात में सोते हुए इंसान ये ख्याल करके, अगर बच्चों को भी डाले ये ख्याल और खुद भी ये ख्याल करे कि कोई फर्ज या वाजिब सजदा हमारे जिम्मे आज का रह तो नहीं गया, तो एक रिमाइंडर सा हो जाता है कि खुदा ना खास्ता कोई कोई नमाज कोई सजदा हमारा। तो हर रोज अगर ये आदत हो जाए तो बच्चे भी थोड़े से, बच्चों को अगर बोलते रहे ना ये बात कि भाई सोने से पहले एक दफा सोचो जरूर कोई फर्ज या वाजिब का सजदा तो नहीं रह गया हमारा, तो एटलीस्ट जो बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत नहीं है उनको भी नमाज की तरफ फोकस होता है। अब बाज दफा हमारी भी अगर खजा हो जाती है तो गफलत हो जाती है ना, एकदम से कभी आगे पीछे जहन से निकल भी जाता है जी नमाज जी। पढ़नी कजा अदा करनी थी, तो आपको एक रिमाइंडर सा मिल जाएगा। लाइक मैं अपने लिए भी सोचूं कभी कजा अगर खुदा न खास्ता हो जाए नमाज, तो बाज दफा क्या होता है जैसे कि आपके जहन से स्किप हो जाता है, तो हम्म। कि आपको अदा करनी है, क्योंकि आपने अगर फौरन अदा नहीं करी अगली नमाज के साथ, तो एक दफा अपने आप को एक रिमाइंडर जरूर दे लेना चाहिए कि हाँ कोई आज का कोई फर्ज सजदा या फिर कोई इस तरह का रह तो नहीं गया मेरे जिम्मे में, तो वो बड़ी अच्छी चीज हो जाती है। ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह चले हम अपनी किताब की तरफ आते हैं। आज मैं देख रही थी इसको लगा के बुक को, तो मैं देख रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी चीजें तो हमने इसमें से अब कवर कर ली हैं। तो अब जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं रूल्स के हिसाब से, उसको फिर हम जो है वो कुरान स्टार्ट करके इंशाल्लाह साथ साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज एक रिव्यू सा करते हैं, देखते हैं कितना कवर हो सकता है। तो मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अगली क्लास से फिर हम कुरान इंशाल्लाह स्टार्ट कर लें। आ, अच्छा। क्योंकि इंशाल्लाह मैं देख रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कोई ऐसी बड़े रूल्स जो हम उसमें कवर कर रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। एक सेकंड जरा, ये मेरा
लास्ट टाइम पे जो हम कर रहे थे, अच्छा भी हमारा सजदे का और वो बाकी है, पहले हम उसको देख लेते हैं। एक सेकेंड जरा ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ, क्लास तो खत्म हो गई है ना। मैं वेट कर, मैंने रिकॉर्डिंग की है, मैंने उस पर डाल दी है, तुम उस पर चेक कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा, अगर सही हो जाए तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ लेडीज वाली क्लास, तो अगर तुम्हें ज्वाइन करना हो तो कर लेना, ठीक है। ओके, सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। हाँ, ये रह गया था हमारा, इसको थोड़ा सा देखना है। ये भी रह गया था। ये हमने कर लिया था ना कि तौ और ता साथ आए तो फिर कैसे अदायगी करनी है। हाँ, यहाँ ला तामन्ना तक मुझे याद है। जी जी। तरतील भी हमने कर लिया था। अलम नखलुकुम भी कर लिया था ना। हाँ, बेसल इस्मुल फुसूक, मैंने आपको बताया था कि इस्मुल फुसूक नहीं है, लिस्मुल फुसूक है। अपने कुरान में जरूर ढूंढ के मार्क कर लीजिएगा ताकि गलती ना आए। ये बेसल इस्मु नहीं है। हम जब पढ़ते हैं तो बेसल सीन को लाम से मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जी पर पढ़ते वक्त ख्याल रखना है। एक सेकंड में जरा पेज थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये जो है ना, सीन को हम वैसे नजर आ रहा है कि हमें लाम से मिलाना है, तो हम पढ़ते वक्त बेसल इस्मु फुसूक पढ़ लेते हैं ना। जी जी। तो ये वर्ड सिर्फ कुरान में एक ही जगह आया है, और आपने याद रखना है कि ये बेसल नहीं है, ठीक है। बेसा है, ठीक है। सीन को जबर के साथ पढ़ना है, और बेश, ये जो है ना, हमजा को सीन के साथ मिलाना है, ऐसे पढ़ना है, बेसा लिस्मुल फुसूक, ठीक है। आप दो तीन जी। दफा इसको पढ़ लीजिए मेरे साथ, तो फिर जब ये कुरान में आएगा तो इंशाल्लाह आपके जहन में रहेगा। बेसा लिस्मुल फुसूक। बिसा लिस्मुल फुसूक। बेसा लिस्मुल फुसूक। बेसा बि- लिस्मुल फुसूक। बिसा लिस्मुल लिस्मुल फुसूक। फुसूक। बेसा लिस्मुल फुसूक। इंशाल्लाह अब ये आएगा ना कुरान में तो आपकी जबान पे रहेगा कि ये इस्मुल नहीं है, लिस्मुल है, ये लाम है, हमजा नहीं है, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज है जिसको इंशाल्लाह कुरान के अंदर पढ़ते वक्त याद रखिएगा कि यहाँ पर अल इस्मु नहीं है, लिस्म है, ठीक है। लिस्म। अच्छा, ये भी हमने कर लिया था कि फीही मुहाना का, कि फीही मुहाना। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम जो किरात पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं। अगर कोई आपको कभी पूछे कि आप किसकी किरात से सीख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इमाम हफ्स की किरात रहमतुल्लाह अलैह की किरात से किरात सीख रहे हैं। क्योंकि हर एक, जैसे जैसे बाज लोग हनफी होते हैं तो हनफी मसलक फॉलो करते हैं, शाफई हैं तो शाफई करते हैं, मालकी है तो मालकी करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शाफई हो गए या वो मालकी हो गए। होता ये है कि चार जो है वो, देखिए, फिका को फॉलो करना क्यों जरूरी होता है। फिका को फॉलो करना इसलिए जरूरी होता है कि कुछ मसाइल जब आते हैं ना आपकी जिंदगी में, मसाइल का मतलब ये है कि फर्ज करें किसी को पीरियड्स हो गए हैं। अब उसने नहा लिया, नहाने के बाद अब उसने रोजा रख लिया, फिर दोबारा स्पॉटिंग हो गई, तो अब क्या रोजा मेरा टूट गया, ये मेरा पीरियड था या ये मेरा पीरियड नहीं था, कोई बीमारी थी। ये सारे जो सवालों के जवाब होते हैं ना, इसको कहते हैं फिका, ठीक है।
ایک تو ہوتا ہے کہ دین کے اندر ہم وہ چیز سیکھتے ہیں جو فرائض میں آتی ہے، واجبات میں آتی ہے، سنن میں آتی ہے، اس کے علاوہ دیکھیں ذہن سے نکل گیا، مستحبات میں آتی ہے کہ مستحب ہے یہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ درجے ہیں نا، کہ سب سے پہلے فرض، پھر اس کے بعد واجب، پھر اس کے بعد سنت، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو پھر اس کے بعد مستحب، رائٹ؟ ہم ان درجوں کے حساب سے چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بعض دفعہ دماغ میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے ماں باپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، کیا یہ چیز ایسے ہے یا ایسے ہے، یہ فرض میں آتی ہے یا یہ سنت میں آتی ہے؟ تو اس سوال کا اگر کسی سے آپ جواب مانگیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں فقہ۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے سوچ سمجھ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس جواب کو نکال کے دینا۔ وعلیکم السلام، میوٹ کر لو، ہے نا؟ تو سوال کے جواب کو یعنی قرآن اور روشنی کے حساب سے جو ہے وہ قرآن اور روشنی کے حساب سے ڈھونڈ کے نکالنا، اس کو کہتے ہیں فقہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس طرح کے سوال جواب ہوتے ہیں نا، مغرب کے بعد یہ عمل، یا پھر اب جیسے سورج کون سے نیزے پر ہوگا، کون سے ٹائمنگز کے اوپر آپ سجدہ نہیں کر سکتے، تو یہ کون سا پارٹ ہو گیا؟ یہ فقہ کا پارٹ ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے جس کے اندر ہم فرائض سیکھتے ہیں، قرآن کے اندر سے حکم سیکھتے ہیں اللہ کا، وہ ایک الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب حکم میں جو مسئلے آ رہے ہوتے ہیں نا، کسی حکم کو اللہ کے پورا کرنے کے لیے جو مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، اس مسئلوں کو ایک الگ کیٹیگری بنائی گئی ہے جس کو کہتے ہیں فقہ، ٹھیک ہے، جس کے اندر اب وہ جواب ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، وہ معاملہ پیش ہی نہ آیا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر فقہ میں دیکھا جائے گا، یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ خاص علماء ہوتے ہیں جو فقیہ کے درجے پہ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے حضرت عمر کے بارے میں بات کی تھی، حضرت علی کے بارے میں بات کی تھی، تو پھر وہ جو جواب دیتے ہیں وہ پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں، تو وہ کہلاتی ہے چیزیں فقہ کی چیزیں کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسئلوں کے جو جواب نکالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر جیسے امام ابو حنیفہ تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، تو وہ ان مسئلوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا کرتے تھے۔ جب وہ جواب دیا کرتے تھے تو پھر ان کی فقہ مشہور ہو گئی، پھر ان کے اسٹوڈنٹس آئے، اور پھر ان کے اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ، تو ہوتے 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 گرو کر گیا بہت امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ مسئلوں کو بتانا، کیونکہ ظاہر ہے امام ابو حنیفہ جو ہے وہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، لوگ ان کے پاس مسئلے پوچھنے آیا کرتے تھے، تو پھر ظاہر ہے جب کیونکہ وہ بڑے فقیہ تھے تو آہستہ 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 ان کے وہ بھی بن گئے نا، اسٹوڈنٹس بنتے گئے اور لوگوں کو سکھاتے گئے، ایک نیٹ ورک پورا گرو کرتا گیا۔ اسی طریقے سے کسی اور علاقے کے اندر امام شافعی تھے، لوگ ان سے مسئلے پوچھنے آیا کرتے تھے، تو وہ مسئلے بتاتے تھے، پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے تھے، پھر آگے اس طرح سے ان کے اسٹوڈنٹس پھیلتے چلے گئے۔ ایسے ہی مالکی بھی تھے، ٹھیک ہے، جو امام مالک تھے وہ بھی اسی طرح قرآن اور سنت کی روشنی میں چیزیں بتاتے تھے، اور پھر ان کے اسٹوڈنٹس گرو کرتے چلے گئے، تو شافعی ہو گیا، حنفی ہو گیا، مالکی ہو گیا، یہ چاروں کے چاروں فقہ کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ تھے جو مسئلے بتایا کرتے تھے، وہ فقیہ کے درجے پہ تھے، لوگ ان سے آتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، اور وہ الگ الگ شہروں میں اپنا اپنا کام کر رہے تھے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہوتے 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 جب زمانہ آگے کی طرف جانا شروع ہوا، تو کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹس کم رہے ہوں گے، ان کے ماننے والے جو ہے وہ اسی ایریا میں رہے ہوں گے، تو پھر آہستہ آہستہ نا کچھ ایکسٹینٹ ہو گئی، چیزیں ختم ہو گئی، ان کے پھیلانے والے کم رہ گئے، ٹھیک ہے، ان کے پھیلانے والے کم رہ گئے، کم 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 ہوتے 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 کچھ ختم ہو گئے۔ یہ جو چار بڑے جو فقہ اور بچی اتنے آگے کے زمانے تک، کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ تھے، پھیلانے کا کام ان کا بہت زیادہ ہوا، تو بر صغیر میں نا انڈیا اور پاکستان میں زیادہ امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہوتے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ پھیلتے 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 انڈیا پاکستان کی طرف، بر صغیر کی طرف آ گئی تھی، تو ان کے پھیلانے والے، ان کے ماننے والے زیادہ ہوتے تھے۔ امام جو شافعی ہیں، ان کے ماننے والے سعودیہ کی طرف زیادہ اسٹوڈنٹس ان کے گئے ہوں گے، تو وہاں پر شافعی مذہب اس طرح سے، مطلب شافعی فقہ جو ہے وہ
وہ پھیل گئی. یعنی کہ شافعی فقہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن کو کوئی الگ طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں اور حنفی کچھ الگ طریقے سے. اس کا تعلق کبھی بھی قرآن سے نہیں ہے. اس بات کو نا ہمیشہ ذہن میں کلیئر رکھا کریں کہ اس کا تعلق کبھی بھی قرآن سے نہیں ہے. اس کا تعلق قرآن میں لکھی آیت اور سنت کے حساب سے جو مسائل کے جواب نکالے جاتے ہیں نا، ان سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو لوگ پتہ نہیں کیوں اس بات کے اندر اتنی کنٹروورسی پیدا کر دیتے ہیں اور اتنا اس کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کو نا الجھا کے رکھ دیا ہے. حالانکہ آپ چاہے امام مالکی کو فالو کریں، شافعی کو فالو کریں، حنفی کو فالو کریں یا حنبلی کو فالو کریں، آپ چاروں میں سے کسی بھی ایک امام کو جو آپ کے علاقے میں یا آپ کے ملنے والوں میں آسانی سے مسئلوں کے جواب بتا سکے، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ماں باپ شافعی تھے اور شافعی مسلک کو فالو کرتے تھے تو آپ جو ہے وہ اب حنفی مسلک کو فالو نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے سعودیہ میں رہتے تھے شافعی جو ہے وہ مفتی حضرات وہاں پہ تھے تو چیزوں کو معلوم کرنا. دیکھیں ایک تو اب یہ زمانہ ہی ختم ہو گیا مسئلوں کو معلوم کرنے کا. اب تو ٹک 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 انٹرنیٹ google.com لگایا، دیکھ لیا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ کون سی فقہ کے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں، ان کا اپنا ایمان کا لیول کیا ہے. صرف یہ فالوور شپ یا لائکس کو لینے کے لیے تو نہیں. ہر ہر دل میں اتر جانے والی آواز اور لہجہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا ایمان بھی بہت مضبوط ہو، ہے نا. ہم تو دیکھتے ہیں ارے یہ اسپیکر بڑا اچھا ہے، اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے تو چلو بھائی اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں، پھر اسی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. پھر ظاہر ہے آپ جس کو سنتے ہیں پھر وہ آپ کی ذہن سازی کرتا ہے نا، آپ کا ذہن بناتا ہے، آپ کو چیزیں سمجھاتا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ، تو آپ کی ایک ذہن بنتا ہے ان چیزوں کے ساتھ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بس آپ کو لگتا ہے سننے میں اچھا ہے تو بس صحیح ہے ہم اس کو سنتے ہی چلے جائیں، کیونکہ آپ خود کہیں کسی اچھے استاد سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اور جس سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ کسی اچھے استاد سے، وہ پیچھے کسی اچھے استاد سے کسی مستند مدرسے سے جڑا ہوا نہیں ہوتا. تو یہ سارے پرابلمز جو ہے پھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک جو بہت زیادہ بڑا پرابلم ہے یہ شارٹ کورسز کے جو قرآن کے ترجمہ کی کلاسز. تو پھر اس میں اب جیسے آپ 3 3 سال میں کورس کرا کے ڈپلوما کرا کے اور پھر جب آپ قرآن سکھا دیتے ہیں، اب اس میں تو آپ نے قرآن کا ترجمہ سکھا دیا ٹھیک ہے، مسائل تو پوری ایک دنیا ہے جو عالم حضرات اس میں سالوں سال 6 6 سال کیوں لگتے ہیں عالم بننے، 7 7 8 8 سال کیوں لگتے ہیں عالم بننے کے لیے، کیونکہ وہ صرف قرآن کا ترجمہ تھوڑی سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوئے اس کی فقہ، اس کی عربی، اس کی عربی کے اندر کی جو ساری ڈیپتھ ہے، کیا کیا کچھ وہ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں تب جا کے وہ عالم بنتے ہیں. اور پھر وہ عالم بننے کے بعد اگر کوئی انسان قرآن سیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو پھر جب وہ اس عالم سے پوچھے گا تو وہ اس کا بہتر طور پہ قرآن و روشنی کے حساب سے جو اپنے استادوں سے سمجھاتا وہ جواب دے گا نا. اب جو 3 3 سال میں کر کے فارغ ہو رہے ہیں جب ان سے کوئی اب قرآن پڑھنے والا تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ قرآن پڑھا رہے تو ان کو تو پتا ہوگا، لیکن انہوں نے تو ترجمے کے شارٹ کورس کیا ہوا ہے. اب آپ نے کوئی سوال پوچھا تو وہ اپنے استاد سے ریفر کر کے پوچھ کے بتانے کے بجائے خود سے اپنے ذہن سے سوچ کے جو ان کو سمجھ میں آیا وہ جواب دے دیا. تو اس سے یہ سارے پرابلمز جو ہے نا زیادہ تر ارائز ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر یہ جو سارے مسئلے مسائل ہیں نا یہ اس وجہ سے ہیں. آپ دیکھیں گے کوئی مستند علماء ہیں بہت مشکل سے ملتے ہیں جو قرآن کی تفسیر کو سکھا رہے ہوتے ہیں، بہت مشکل سے وہ کلاسز آپ جوائن کر پاتے ہیں، لیکن جنہوں نے شارٹ کورسز کیے وہ ہر جگہ پہ پڑھا رہے ہیں، ہر جگہ پہ پڑھا رہے ہیں. تو بیسک قرآن کو تھوڑا سا سمجھا دینا وہ تو چلے سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیونکہ جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو اس استاد اس کا ذہن بھی بناتا ہے، اس استاد پہ اعتماد بھی بڑھتا ہے، پھر وہ جو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ بات بھی سمجھ آتی ہے. تو بہرحال بہت جیسے میں نے اپنے استادوں کو یا جن سے میں نے پڑھا ہے میں نے بہت ان کو بچتے ہوئے دیکھا ہے کہ لائک بہت آسانی سے فقہ کے جواب نہیں دے دیتے. لائک ہم نے بھی ان سے پڑھا ہے اور ماشاءاللہ سے جیسے وہ اگر عالمات ہیں بھی تو اگر ہم ان سے پوچھیں تو ایسا نہیں کہ کھٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ فقہ کے جواب دینے والے وہ دوسرے ہی ہوتے ہیں، ان کی جو ذہن کی جو ایبلٹی ہوتی ہے نا وہ دوسرے ہی ہوتے ہیں. وہ آگے ریفر کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لکھ کے بھیج دیں، ہم ذرا اپنے مدرسے میں اپنے استادوں کو بھیج دیں گے، پھر جو جواب آئے گا بتا دیں گے. لوگ بچتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ کہ ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. دل کا نور ختم ہو جاتا ہے کسی کو یہ سمجھانا بتانا کہ نہیں 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 یہ تو ایسے نہیں، یہ تو ایسے ہم نے تو ایسے پڑھا تھا، تم غلط کہہ رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو. اب ہر ایک کا نا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ سیکھیں الحمدللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ سکھائیں جو حق ہے، وہ سکھائیں، اس راستے پہ چلائیں جو حق ہے، ان لوگوں سے جوڑیں، ان
جو ہے وہ استادوں سے جوڑیں جو واقعی اپنے استادوں سے پیچھے جڑے ہوئے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس مقام پہ بیٹھے ہیں اور کسی کو کچھ پڑھا رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یقین کریں بیٹھ جانا اس طرح پڑھا دینا بہت آسان ہے، لائک یہ جو میں بھی اگر بیٹھ جاتی ہوں تو میں کبھی سوچتی ہوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں بیٹھ کے پڑھا سکوں۔ جب اپنے استادوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ لائک ہم اس قابل نہیں ہیں، بس اللہ نے پتہ نہیں کیا ایسا قبولیت کا شاید کچھ قبول کر لیا ہوگا جو بیٹھ گئے، لیکن اس جگہ بیٹھ کے اس مقام پہ اس طرح سے پڑھانا لائک اس کے قابل تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بس سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا ہمیشہ اس درجے میں رکھیں جو جھکا ہوا درجہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی علم جو ہے نا مجھے اپنی ٹیچر کی بات یاد آ رہی ہے، وہ کہتی ہے علم جو ہے نا وہ بہت ایگو لے کر آتا ہے انسان کے اندر، بہت فقر اور بہت ایگو لے کر آتا ہے۔ تو انسان کو ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اور ایز اے ٹیچر بھی، کہ کہیں وہ بڑائی تو نہیں آ رہی ہمارے اندر کہ ہم کچھ ہیں، یا ہم سیکھ رہے ہیں، یا ہمارا قرآن اچھا ہو گیا، یا ہمارے معاملات اچھے ہو گئے، یا ہم کچھ کر پا رہے ہیں یا سیکھ پا رہے ہیں۔ تو تو بہت انسان کو نا اپنے آپ کو بہت جھکے ہوئے لیول پہ رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے استادوں سے یہی سنا اور سمجھا ہے کہ دیکھیں جس درخت کے اندر پھل زیادہ ہوتے ہیں نا وہ درخت ہمیشہ زمین کی طرف جھکا ہوا رہتا ہے، اور جس درخت میں پھل نہیں ہوتے نا وہ ہمیشہ اسٹریٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس جتنا علم آہستہ آہستہ آتا جائے نا اس کے اندر تواضع اور جھکاؤ بھی اتنا آ جانا چاہیے، اس کی اکڑ آہستہ آہستہ میں والی جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر قرآن سیکھنا شروع کر رہے ہیں اور وہ میں والی چیز اپنے اندر سے نہیں جا رہی، دوسروں کے عیب دیکھنا نہیں جا رہا، تو پھر یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے، کیونکہ اللہ نے اگر اس مقام پہ بٹھایا ہے نا سیکھنے والے مقام پر یا سکھانے والے مقام پر، تو بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اتنی ساری دنیا میں سے چھانٹ کے ان لوگوں کو چنا ہوتا ہے اور ان کو کسی جگہ بٹھایا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، تو پھر اس کی بہت قدر کرنی چاہیے اور ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہر کلاس کے بعد کوئی ایسا عمل کوئی ایسی بات لے کے اٹھے جو ہمارے اندر ایک بدلاؤ لے کر آئے، ہماری خراب چیز ہمارے اندر سے جائے اور ہماری اچھی چیز ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ اگر ایک چیز بھی کچھ لے کر اٹھا ہے نا انسان تو سمجھیں کہ اس نے بہت کچھ لے لیا، بہت کچھ لے لیا۔ تو اپنے اندر سب سے پہلی چیز یہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ علم اگر سیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی بڑائی نہ آ جائے، ہم لوگوں کو جتانا سنانا نہ شروع کر دیں۔ یہ ہمارے اپنے لیے ہے، ہم اپنے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے جوڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، چیزوں کو پڑھا ہوا بھی ہے تو پھر بھی بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سنا رہا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام بیٹھ کے سننے سے وہ جو برکت حاصل ہونی ہے، ہم اس برکت کے لیے بیٹھے ہیں، اپنی زندگیوں میں، اپنی صحت میں، اپنے مال میں، اپنے فیملی میں، اپنی ہر چیز میں انشاءاللہ۔ تو اس نیت کے ساتھ بیٹھے، اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنی مصروفیت والی زندگی میں سے نکال کے بیٹھنے کا موقع دے دیا، اور یقین کریں کسی سے کسی قسم کی حجت کے اندر نہیں پڑے۔ اتنے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ اس میں سے جنت میں جائے گا، بس دعا کرے کہ اللہ ہمیں اسی فرقے میں سے کر دے، اسی طرح کا سیکھنے والا بنا دے، اسی طرح کی فکر عطا کر دے۔ ہم کو نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو آپ ہمارے لیے صراط مستقیم والا راستہ کھول دیں جو ہم سیدھے سچے راستے پہ چل کے اس جگہ تک پہنچ جائیں۔ اور پھر ہم یہ جو علم حاصل کریں گے کسی سے بحث کرنے کے لیے نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو بتا سکیں کہ یہاں تم غلط ہو اور ہم صحیح ہیں، یہ سب سے بہت نیچے کا درجہ ہے۔ یہ سوچے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اس مقام پہ لا کے بٹھا دیا جو قرآن ہاتھ میں آ گیا، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اپنے ایمان کو آہستہ 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 ریوائو کرنے کا اللہ نے موقع دیا، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میری ٹیچر نے مجھے یہ بات بولی تھی کہ کبھی کبھی ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں گڑ گڑا کر رو کر، لیکن اللہ خود ہی وہ چیز جھولی میں ڈال دیتا ہے نا۔ کسی پتہ نہیں ماں باپ کی کوئی دعائیں ہوتی ہیں، کسی بزرگ کی کوئی دعا ہوتی ہے، اپنے بڑوں کی دعا ہوتی ہے، یا کوئی ہماری ایسی نیکی ہوتی ہے، لیکن آپ سوچیں مانگا نہیں ہوتا، بعض دفعہ اللہ خود دے دیتے ہیں۔ تو کیونکہ جب اللہ خود سے دے دیتے ہیں نا تو بعض دفعہ ہم اس نیکی کی اس ملنے والی چیز کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ تو یہ جو قرآن کا بیٹھ کے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا ہے نا،
یہ بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ بات بولی تھی کہ کیا کبھی تم نے بیٹھ کے اللہ سے کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کے مانگا تھا؟ نہیں مانگا تھا نا. تو کتنی بڑی نعمت بیٹھے بٹھائے اللہ نے دے دی, تو پھر اس کی قدر بھی اتنی ہی کرو. تو چاہے ہم سیکھنے والے درجے میں ہوں, سکھانے والے درجے میں ہوں, کیونکہ اللہ نے کیونکہ ہمیں جوڑ دیا اور ہم نے مانگا نہیں تھا, بس پتہ نہیں کسی طرح سے کوئی موقع بن گیا جس میں ہم جڑ گئے نا. اب جب جڑ گئے تو اس کی بہت قدر کریں, اللہ سے شکر ادا کریں, اس وقتوں کو فارغ رکھیں اور کوئی ایک چیز ضرور انشاءاللہ لے کر اٹھیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کسی سے بحث میں نہیں پڑے. 4 فقہ ہیں, اور 4 یہ فقہ اس لیے بچیاں تھیں تو بہت ساری آگے کے زمانوں میں جاتے جاتے ان کے اسٹوڈنٹ زیادہ رہ گئے, پھر وہ جب پھیلے تو اس طرح سے حنفی مسلک جو ہے وہ حنفی مسلک جو ہے وہ بر صغیر میں آ گیا, پھر اس طرح شافعی ادھر چلا گیا, مالکی, حنبلی. تو اس طرح سے نا آپ کو چاروں قسم کے لوگ ملیں گے, لیکن کسی بھی ایک مسلک کو فالو کر لینا یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے بالکل, کیونکہ چاروں ہی کی فقہ جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ درست ہے, بس صرف ان کے جو قرآن و سنت کو سمجھ کے مسائل نکالنے کے طریقے ہیں نا ان میں تھوڑا سا فرق ہے. اور ایک کو فالو کرنے کے لیے علماء کیوں کہتے ہیں, کیونکہ ایک زمانے میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ ایک آدمی نے چوری کی تھی, اور چوری کرنے کے بعد جب وہ لائے جاتے تھے نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلے تو جو ججز ہوتے تھے وہ فقیہ ہوتے تھے نا, بہت اسلام کا رجحان زیادہ تھا, فقیہ ہوتے تھے, بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ دیتے تھے. تو جب ان کے پاس وہ بندہ لایا گیا تو اس سے پوچھا جاتا تھا, جب کوئی مجرم آتا تھا تو پوچھا جاتا تھا کہ آپ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, تاکہ جب آپ کا مسئلہ مطلب آپ نے جو گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ آئے ہیں, جو چوری ہے یا جو بھی ہے, تو اس مسلک کے حساب سے جو پنشمنٹ ہے وہ دی جائے نا آپ کو. تو لوگ بتاتے تھے ہم حنفی ہیں, تو پھر ان کو حنفی فقہ کے حساب سے جو پنشمنٹ بتائی گئی ہے وہ دی جاتی تھی. کوئی کہتے تھے شافعی, کوئی کہتے تھے مالکی, حنبلی, تو اس حساب سے دی جاتی تھی. تو وہ چور نے یہ دیکھا کہ اب وہ کسی اور مسلک کا ہوگا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے اندر سب سے زیادہ نرمی ہے, یعنی سب سے نرم مذہب جو ہے نا امام ابو حنیفہ کا, اگر کسی فقہ کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی چور کو پکڑا جائے تو پورا ہاتھ کاٹ دیا جائے, تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں اتنی انگلی کٹے گی, اگر اس نے دوبارہ کی تو پھر اتنی, پھر دوبارہ کی تو اتنی, ایسا نہیں ہے کہ اس کا پورا ہاتھ کاٹ دینا ہے. سمجھ رہے ہیں, سمجھانے کے لیے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فقہ کے اندر نا مسائل کے جواب اس طرح سے ہیں. امام ابو حنیفہ کی بہت زیادہ نرمی ہے, شافعی مالکی حنفی کے مقابلے میں ان کے تھوڑے سے مسائل سخت ہیں. پھر اس طرح طلاق کے جو مسئلے ہیں ان کا نظریہ, ان کے جو مسائل نکالنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہے, شافعی کا الگ ہے, مالکی کا, حنفی کا الگ ہے. تو لوگ اکثر طلاق ہونے کے بعد جاتے ہیں اور پھر جا کے جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ کون سے مسلک سے تھے. تو پھر علماء نے اس بات کو فورس کیا کہ آپ جس کو بھی فالو کر رہے ہیں پھر آپ کو اسی پہ رہنا ہے, کیونکہ اگر آپ مسائل کے چکر میں پڑنے کے بعد آپ کہیں گے اب طلاق ہو گئی ہے, اچھا امام ابو حنیفہ تو کہہ رہے ہیں, شافعی مسلک والے تو کہہ رہے ہیں ہو گئی طلاق, امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں نہیں تھوڑی سی گنجائش ہے, یوں یوں یوں, تو ایسا کرتے چلو امام ابو حنیفہ کا مسلک فالو کر دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی گنجائش مل جائے. تو اس چیز کو منع کیا گیا ہے, کیونکہ جب آپ اپنا دماغ بنائیں گے کہ ہاں بھائی مجھے مسائل کے جو جواب ہیں وہ مجھے فرض کریں امام ابو حنیفہ کے مسلک کے ہی فالو کرنے ہیں, ضروری نہیں کہ ماں باپ فالو کرتے تھے اس وجہ سے, لیکن مجھے یہ فالو کرنا ہے, مجھے اس کے جواب میرے استاد سے معلوم کرنا میرے لیے آسان ہے. تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اس مسلک کو فالو کر رہی ہوں, اور پھر آپ نے اپنے کبھی بھی کوئی مسئلے آتے ہیں, پیریڈس کے مسئلے آئے, طلاق کے مسئلے آئے, نمازوں کے مسئلے آئے, روزوں کے مسئلے آئے, زکوٰۃ کے مسئلے آئے, حج کے مسئلے آئے, تو جو مسائل ہوتے ہیں نا وہ پھر آپ ان کے ہی جواب سنتے ہیں اور پھر اسی فقہ کو آپ فالو کرتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے کہ آج آپ مالکی کا مسئلہ سن کے کہیں چلو یہ کر لیتے ہیں, کل شافعی کا, پھر حنفی کا, تو یہ تو پھر آپ اپنے مطلب کا دین ڈھونڈ رہے ہیں نا, اپنے مطلب کی, اپنی چاہت کا دین ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہمیں چاہت کا دین نہیں اطاعت کا دین ڈھونڈنا ہے, کہ ہمیں جو ہماری چاہ ہے وہ نہیں دیکھنی ہے, اطاعت دیکھنی ہے. خیر آج کل تو یہ مسئلے ویسے بھی پوچھنے پوچھانے والے تو اب رہ بھی نہیں گئے, لوگ انٹرنیٹ سے دیکھ رہے ہیں یا پھر اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں, لیکن ایک زمانے تک لوگ اپنے استادوں سے پوچھا کرتے تھے, اور عافیت بھی اسی میں ہی ہے کہ کوئی چیز الجھ رہی ہو, کنفیوز کر رہی ہو, تو اپنے استادوں سے اس چیز کو ڈسکس کر کے اس جواب کو سمجھ لینا چاہیے, نہ کہ انٹرنیٹ پہ جا کے یا اپنے دماغ سے سوچ کے بلا وجہ اپنی آخرت خراب کی جائے. تو اس میں جھکاؤ بھی ہے, اس میں اپنی انا بھی
تھوڑی سی وہ ہوتی ہے کہ اپنی چیز کو اللہ کی طرف نسبت کر دیں، اپنے استادوں کی طرف نسبت کر دیں. کوئی تعریف کر رہا ہے تو ہاں ہاں میں نے باقی بہت اچھا بنایا تھا کہنے کے بجائے اللہ کی طرف اس کو نسبت کر دیں کہ نہیں بس اللہ کی عطا، اللہ کی دین ہے، اللہ نے کروا دیا یہ کام، تو اللہ کی طرف نسبت کر دیں. یا تو پھر اپنے ماں باپ کی طرف نسبت کر دیں یا اپنے استادوں کی طرف نسبت کر دیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک جھکاؤ کا درجہ باقی رہتا ہے. تو جس طریقے سے یہ چار مسلک ہیں، ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لیں. جو اس سے ہٹتے ہیں نا، پھر اس سے ہٹتے ہیں تو اس میں پھر بہت زیادہ کنٹروورشل ہو جاتی ہیں چیزیں، بہت زیادہ مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں. بے شک ہے کہ ان چاروں درجوں میں سے کسی ایک کے اوپر انسان قائم رہے تو عافیت ہے. اور اسی طریقے سے امام حفص کی روایت ہے کہ امام حفص جو ہے رحمت اللہ علیہ، بہت ساری قرات چلی تھیں، لیکن پھر جو مشہور قرات تھیں جن کے اسٹوڈنٹس آگے سکھاتے چلے گئے، اس میں جو جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ امام حفص کی قرات ہے جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا دیکھا نا. تو کبھی یہ باتیں نا اپنے ذہن میں رکھا کریں تاکہ کبھی آپ کو کوئی کنفیوژن آئے تو آپ کو کلیئر رہے ہم قرات کس کی سیکھ رہے ہیں، ہم مسلک کس کا فالو کرتے ہیں، تاکہ آپ کے بچوں کو بھی پتا رہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کلاس میں بات کی تھی کہ اتنے سارے فرقے ہو گئے ہیں، اور اور سنی فرقے کے علاوہ بھی اتنے فرقے ہو گئے، تو بچوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم کس فقہ کو فالو کرتے ہیں اور فقہ کو کیوں فالو کرنا ضروری ہے. صرف مسائل کی چیزیں، کیونکہ ہم خود مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے، ہماری قرآن اور سنت کے اوپر معلومات اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو خود دیکھ سکیں. تو ہمیں پھر کسی کی ضرورت پڑتی ہے نا، طلاق ہو جائے تو ہمیں کسی کی ضرورت پڑتی ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ معلوم کرنا ہے، یا پھر خدا نخواستہ اور کسی مسئلوں کے اندر. تو اگر کبھی کوئی آپ کے پاس بھی آئے اور کوئی کہانی سنائے، کوئی طلاق کے مسئلے ہیں، کوئی فلاں مسئلے ہیں، تو بہتر مشورہ یہی ہے کہ آپ کسی اچھے جو بھی مسلک آپ فالو کرتے ہیں اس کے علماء سے معلوم کر لیں. ختم. اپنے اوپر اپنے جوابات دے کر بلا وجہ کی ایک ذمہ داری نہیں لیں گے. قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ بھائی یہ تو ایسا تھا بھی نہیں، تم نے ایسے کیسے بتا دیا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جس کو آج کل لوگ بہت آسان سمجھ کے اور اس کے اوپر ڈسکشن کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے مشورے دینے بیٹھ جاتے ہیں. بہت بچنا اور ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے. چلو ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. نون قطنی کا قاعدہ. اچھا دیکھیں، یہ جو نون قطنی کا قاعدہ ہے نا، نون قطنی ایک رول ہے، ٹھیک ہے. اور نون قطنی کا رول کیا ہے کہ آپ کو یہاں پر دیکھیے اس طریقے سے لکھا ہوا نظر آئے گا، ایک چھوٹا سا نون، ٹھیک ہے، دو لفظوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا نون نظر آئے گا. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر بیچ میں آیت کا نشان آ گیا ہے اور آپ رک رہی ہیں تو پھر اس نون قطنی کا رول اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو پڑھا ہی نہیں جاتا، اس کو ہم پھر ہٹا دیتے ہیں. جیسے کہ قدیرو لکھا ہوا ہے، ہم نے یہاں پہ رکا قدیر، تو اب ہم اس میں ان کو پڑھیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے. الذی سے قرآن کو آگے لے کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہے جیسے کہ سورہ ہمزہ میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ٹھیک ہے. تو اگر میں لمزہ کر کے رک رہی ہوں تو پھر کیونکہ آیت پہ رک گئی تو اب اس میں ان کو میں نہیں پڑھوں گی. الذی جمع مالا وعددہ آگے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن ایک تو رول یہ ہو گیا کہ اگر آپ نے آیت کا نشان دیکھا تو آپ آیت کے نشان پہ ٹھہر جائے اور اس نون قطنی کو اسکپ کر دیں، بھول جائیں کہ یہاں پہ نون قطنی بھی تھا، اور آگے کے لفظ سے اپنا آگے کا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر نون قطنی درمیان میں آ جائے، دو لفظوں کے درمیان میں، اور وہاں آیت کا نشان نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو نون قطنی کا رول اپلائی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب نون قطنی کے رول کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عادہ اور یہ چھوٹے والے نون کو اسلام سے ملا کے پڑھیں گے. عادہ نل اولا، عادہ نل اولا، اس چھوٹے نون کو کہتے ہیں نون قطنی. کہاں پہ پڑھنا ہوتا ہے اور کہاں پہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں کلیئر رہنی چاہیے، ٹھیک ہے. قدیرو، اگر آپ کو یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، فرض کریں لام الف لا کی آیت ہے اور آپ کو نہیں ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ پڑھیں گے قدیرو نلذی نلذی لمزاتی نلذی نلذی قدیر نلذی لمزاتی نلذی عادن الاولا. یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو اچھے طریقے سے؟ جی جی کہا جی سب کا اپلائی الحمدللہ. کرنا، ٹھیک ہے. نون قطنی چھوٹی میم کی طرح چھوٹا نون دونوں لفظوں کے درمیان لکھا ہوتا ہے،
اسے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، لیکن اگر پہلا لفظ ساتھ نہ ملائیں تو چھوٹا نون نہیں پڑھا جائے گا۔ پیچھے والے لفظ کو اگر آپ نہیں ملائیں گی، نہیں پڑھیں گی، تو پھر اس نون کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر پیچھے والے لفظ کے ساتھ، یعنی کہ نون قطنی سے پہلے والا لفظ اگر لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گی تب ہی نون قطنی کا رول اپلائی ہوگا۔ تو یہاں پر ہم اپلائی نہیں کر رہے، یہاں پر ہم اپلائی نہیں کر رہے، لیکن یہاں پر ہم اپلائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا کہ کہیں آیت کا نشان ہے تو ٹھہر جائیں گے، پھر وہاں نون قطنی اپلائی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں 4 ایسے الفاظ ہیں جو اچھا یہ تو ختم ہو گیا، نون قطنی کا رول ختم ہو گیا۔ اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ صحیح سے سمجھ آ گیا نا نون قطنی کا رول؟ جی جی چلو جی جی آگے، آ گیا سمجھ۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب آگے یہ دوسری چیز ہے کہ قرآن کریم میں 4 ایسے الفاظ ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں، اور صاد پر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب انسان سوچنے والا سوچتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں وَيَبْسُطُ بَسْطَةً الْمُسَيْطِرُونَ اور بِمُسَيْطِرْ، اب اس پہ چھوٹا سواد بھی لکھا ہوا ہے، سین بھی لکھا ہوا ہے، تو انسان سوچتا ہے جیسے نون قطنی تھا تو اب اس کو پڑھنا تھا، کہیں نہیں پڑھنا تھا، اسی طرح سے یہاں سین ہے یا سواد ہے تو اب کنفیوز ہے کہ بھائی سواد پڑھنا ہے یا سین پڑھنا ہے یا دونوں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس رول کو بھی سمجھ لیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنا قرآن لے کے بیٹھ کے مارک کر لیجیے گا۔ تو یہ اس میں تو الحمدللہ لکھا ہوا بھی ہے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، آیت نمبر 245 پر ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ ٹھیک ہے، اگر قرآن سامنے ہے تو اپنا جلدی جلدی مارک بھی کر لیجئے۔ بس توتن سورہ آراف ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 69 ہے، 7 پارہ ہے۔ ٹھیک ہے، المسیطرون سورہ طور میں ہے، آیت 37، اور آیت رکو ہے میرا خیال ہے، یہ آیت نہیں، وہ پارہ نہیں، یہ رکو ہے۔ ٹھیک ہے، سو 37 آیت نمبر پہ ہوگا، یا 52 رکو ہوگا، یا پھر 37 رکو ہوگا اور 52 آیت ہوگی، آپ چیک کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بمسیطر سورہ غاشیہ، اور یہ جو ہے وہ آیت نمبر اس کی یہ والی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سمجھنے کی چیز کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے 2 لفظوں میں سین ہی سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے جو 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں 1 اور 2 اس کو سین کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ پہلے 2 لفظ وَيُب سوتو، سین سوتو، ٹھیک ہے، بس توتن، ٹھیک ہے، بس توتن۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، سین پہ ایک قرآن میں اپنے سرکل بنا لیجئے۔ یہ بہت کنفیوزنگ ہے، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یہاں سین پڑھنا تھا یا صاد پڑھنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر سرکل بنا لیجئے، 3 کے اوپر تین چیزوں کو ایک طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 3 کے اوپر ایک ہی رول اپلائی کریں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک تو اس میں سین پڑھنا ہے، دوسرے والے میں بھی سین پڑھنا ہے، تیسرے والے میں نا سواد دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور سواد بھی پڑھ سکتے ہیں، المسیطرون بھی پڑھ سکتے ہیں، المسیطرون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آسان طریقہ مجھے لگتا ہے یاد رکھنے کا کہ سین سین اور سین، تو آپ کو یاد رہے گا کہ یہ 3 میں مجھے سین کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، سورہ بقرہ میں، آراف میں اور طور میں۔ ٹھیک ہے، سین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر یہ جو چوتھا والا ہے نا اس کو صاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، بِمُسَيْطِرْ، یہ 30ویں پارے میں ہے، 38 پارے میں، سورہ غاشیہ، سورہ اعلیٰ کے بعد ہے، جہاں پہ پارہ آدھا ہو رہا ہے نا، جہاں نفس ہو رہا ہے وہ سورہ ہے سورہ غاشیہ۔ تو سورہ غاشیہ کے اندر آپ یاد رکھ لیجئے کہ یہ سین کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، سواد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے۔ باقی سب کو آپ سین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مسیطرون کے اندر چوائس ہے، سین بھی پڑھ سکتے ہیں سواد بھی، اب آپ کی مرضی ہے سین اور سواد دونوں پہ بنا لیں سرکل اپنے قرآن کے اندر، تاکہ آپ کو کبھی سین سے پڑھ لیں کبھی سواد سے پڑھ لیں، اور یا پھر آسانی کے لیے جو میں نے رکھا ہوا ہے کہ نہیں یہ اور یہ سین کے ساتھ ہی مجھے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف سورہ غاشیہ جو 30 پارے میں آ رہا ہے اس میں مجھے سواد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انشاءاللہ اس کی بھی غلطی آپ کی چلی جائے گی۔ 30ویں پارے کو سواد کے ساتھ، باقی سب کو سین کے ساتھ، یہ 4 ہی مقام پہ آیا ہے قرآن کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ۔ جی ہو گیا الحمدللہ۔ الحمدللہ، پہلے 2 لفظوں میں سین کے ساتھ پڑھیں گے، نمبر تیسرے میں سین سے سواد سے پڑھیں گے، اور چوتھے میں جو ہے نا سواد سے صرف پڑھیں گے ہاں خالی۔ یہ یاد رکھ لیں کہ 3 میں ہم نے سین کے جی ساتھ پڑھنا ہے، صرف آخری میں موٹے والے کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی سواد کے ساتھ پڑھنا ہے سواد کے ساتھ، ٹھیک۔ سکون جی کی ادائیگی،
سکون کی ادائیگی یہ ہے کہ حرف کے میں حرکت یا ہلنے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں سکون کسے کہتے ہیں؟ ساکن کو سکون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض دفعہ سکون میں اور قلقلہ میں نا لوگ فرق نہیں کرتے. سکون کے لفظ کو بھی الحمد حمد. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سکون کے لفظ کو ہلانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. الحمد حمد. تو سکون میں اور قلقلہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. قلقلہ میں ہم ہلاتے ہیں، سکون میں ہم بالکل بھی نہیں ہلاتے. تو بعض دفعہ نا لوگ وا کی آواز میں ہلا دیتے ہیں، اور میم کی آواز میں ہلا دیتے ہیں، ہا کی آواز میں ہلا دیتے ہیں، یا کسی بھی اور الگ الگ سے کوئی بھی لفظ ہے. تو آپ نے بس اس میں یہ فرق اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ سکون کا مطلب ساکن کا جو لفظ ہوتا ہے اس میں ہمیں ہلانا نہیں ہوتا ہے، انلیس کہ وہ قلقلہ کے لیٹر ہوں، قاف واو با جیم دال. ٹھیک ہے. تو پھر اگر ہم ہلائیں گے تو پھر ہم غلط کر دیں گے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ امتا ان امتا. ٹھیک ہے. تو آپ کو یاد رکھنا ان امتا ان امتا، کیونکہ نون جو ہے نا ساکن کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ حروف وہ تو نہیں ہے نا، قلقلہ کا لیٹر تو نہیں ہے، تو اس کو ہلانا نہیں. ان امتا. تو اس کو بھی انشاءاللہ جب قرآن کے اندر ہم سیکھ رہے ہوں گے تو آپ نے پڑھتے وقت دھیان رکھنا ہے کہ سکون کا لفظ اگر قلقلہ والا نہیں ہے تو اس کو ہلانا نہیں ہے. اپنے اپنے زبان پہ نا کنٹرول اس کو جو ہے وہ بہت کلیئر کر کے سیکھنا ہے. اور آپ اگر قرآن سنیں گی نا تو بہت اچھے اچھے پڑھنے والوں کا بھی یہ چیز کبھی کبھی بہت گڑبڑ ہوتی ہے کہ قلقلہ کا لفظ نہیں ہے لیکن وہ لفظ کو ہلا کر پڑھ رہے ہیں، سکون پہ لفظ کو ہلا دیتے ہیں. تو اس کو خیال سے پڑھنا ہے. تجدید والا ہم پڑھ چکے ہیں. تجدید والے حروف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پہلے ساکن کے ساتھ پھر مطابق یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ. اس لیے تجدید والے حروف کی ادائیگی میں 2 مرتبہ اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے. اچھا ایک وہ تو ہم نے تجدید والا لفظ پڑھا ہوا ہے. یہ ایک اور چیز ہے قرآن کے اندر کچھ جگہوں پہ آتی ہے جس کو کہتے ہیں زائد الف بمواخر رسم القط القرآن قرآن کریم. دیکھیں زائد الف، زائد الف کیا ہوتا ہے؟ زائد الف وہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ آپ کو نا قرآن میں الف لکھا ہوا نظر آئے گا لیکن اس کے اوپر ایک گول نشان ہوگا. جہاں پہ الف لکھا ہوا آتا ہے قرآن میں گول نشان کے ساتھ، یہ گول نشان آیت کا نہیں ہوتا، چھوٹا سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سائڈ 2 لفظوں کے بیچ میں نہیں ہوتا، الف کے اوپر ہوتا ہے. جن آپ نے ابھی تک دیکھا ہے کہ الف پہ زبر ہے، زیر الف پہ زبر ہے، 2 زبر ہے، کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے. یا الف مدہ ہے. اب آپ آج سیکھ رہے ہیں کہ الف پہ اگر گول دائرہ ہوتا ہے. اگر الف پہ گول دائرہ ہوتا ہے تو بہت آسان کیا ہے کہ اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو پڑھتے ہی نہیں ہے اس لفظ کو. قرآن مجید میں بعض جگہ الف لکھا گیا ہے جس پر گول نشان ہوتا ہے، یہ الف زائد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ لکھا ہوا ہے، زائد کا مطلب زیادہ لکھا ہوا ہے، ایکسٹرا لکھا ہوا ہے. وصل یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں، اور وقف یعنی رکنے کی صورت میں، دونوں میں ہی اس کو نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. تو بس چھوٹی سی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ الف پہ جب بھی سرکل کا نشان ہے وہ لفظ آپ نے نہیں پڑھنا. اب اس کی مثال یہاں پہ ایسے دے رہے ہیں. چلیے بلکہ آپ ہی لوگ پڑھ لیجئے اس کو. کون مائک لینا چاہ رہا ہے؟ فوزیہ سے شروع کر لیتے. فوزیہ آپ لے لیں اور 3 ورڈ پڑھ لیں. یہ دیکھیں یہ لکھنے کی صورت ہے، الف دائرے کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وقف کی صورت ہے. ٹھیک ہے. اور وقف میں آپ دیکھیں یہاں پہ الف انہوں نے پڑھتے وقت ہٹا دیا. بس اتنا سا آپ نے خیال رکھنا ہے. تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو ذہن میں بیٹھ جائے گا. یہاں سورہ اور اس کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، اگر کبھی بعد میں قرآن میں کھول کے دیکھنا ہو تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فوزیہ لے لیجیے بسم مائک. الله الرحمن الرحيم. أو يعفو أو يعفو. واو کو نا کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. واو کے ساتھ الف مدہ ہوتا ہے نا، کسی بھی لفظ کے ساتھ الف لگا ہوتا ہے تو مدہ ہوتا ہے. ہم وقف بھی کرتے ہیں جب تو وقف بھی مدہ بنا کے کرتے ہیں. تو بس صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ مدہ نہیں ہے. جس لفظ پہ سرکل کا نشان ہے وہ مدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. او یعفو، او یعفو ایسے کر کے سٹاپ کر دیں گے، یا او یعفو. ٹھیک ہے. پڑھنے کی صورت میں او یعفو کر کے نکل جائیں گے، وقف کی صورت میں او یعفو. ٹھیک ہے. جی. دوسرا پڑھیے. أنتبوء. صحیح ہے. او نہیں ہے، حمزہ پہ زبر ہے نا. اچھا پڑھا صحیح ٹھیک. ہے آپ نے، دوبارہ پڑھیے. أنتبوء ٹھیک ہے. تیسرا. لتتلو. ٹھیک ہے. لتتلو. لیلتت لوا، بس ہم نے اس کو کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کون مائک لے رہا ہے؟ مسعود باجی آپ کو لینا ہے مائک.
जी जी। पढ़ लीजिए, 3 लफ्ज पढ़ ले। लन नदउवा ठीक है, लन नदउ नहीं नहीं नहीं, हुआ ही पढ़ेंगे लियल। ना, खींचेंगे नहीं, बस अच्छा। लन्नद हुआ। वा लियरबुवा बु बुवा लियबलुवा नबलू नबलू, वाव पे जबर है। नबलुवा। हाँ, लाम को नहीं खींचना है, हाँ, नबलुआ। नबलुवा ठीक है, नबलू। नबलुवा ठीक है ठीक है, सामुदा। बस बस यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। जी। इस दौर को भी टर्न, नुसरत बाजी माइक ले लीजिए। नुसरत बाजी, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। जी। यहाँ अजान हो रही थी ना तो अच्छा मैं अच्छा अच्छा, इसीलिए थोड़ा। सही। हाँ। अच्छा, कहाँ कौन सा यहाँ लफ्ज से पढ़ पढ़ना लीजिए, यहाँ से पढ़ लेना, नबलुआ से। है? नब नबलुआ से। हाँ। नबलुआ। अच्छा, बा पे कलकला है, क्योंकि बा कलकला लेटर साकिन के साथ। नबलुआ। नब, नब। नब नबलुआ। वाव को खींचना नहीं है, वाव हरकत है ना। नबलुआ। नबलुआ, झटका भी नहीं देना है, नबलुआ। नबलुआ। ठीक है, के बाद समूदा। वाव मद्दा है, तमूदा। समूदा। ठीक है, उसके बाद कवारीरा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज देखिए, ये यस। जो ये जो वाव के साथ अलिफ है ना, क्योंकि हम्म। इसके ऊपर दायरा नहीं है, तो ये तो मद्दा पढ़ा है। जाएगा। ठीक है। और रा के साथ जो अलिफ आ रहा है उस पे सर्कल है, तो इसका मतलब ये हम्म। मद्दा नहीं है। ठीक है, तो इसको तो खींचेंगे, लेकिन इसको सिर्फ रा को फतह के साथ पढ़ लेंगे, कवारीरा, रीरा। ठीक है, इसको हमने मद्दा नहीं समझना है। यहाँ पे सीखने की जो चीज है बस वो यही है कि जिस लफ्ज के ऊपर सर्कल का निशान होगा वो मद्दा नहीं है। ठीक है, उसको खींचना नहीं है। अच्छा, रुखसाना आप माइक ले लीजिए और 3 लफ्ज ये पढ़ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। ला अंतुम। हम्म। ला अंतुम। नहीं नहीं, लाम को भी नहीं खींचना है, लाम भी हरकत है ना, मद्दा नहीं है ये, क्योंकि अलिफ के ऊपर तो खुद जबर आ रहा है। ठीक है। ला अंतुम। यहाँ नून के ऊपर इख्फा। ला अंतुम। तुम लाम को खींचना नहीं है। ला अंतुम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद रोमाना माइक लेना है आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, आप जो है वो ये वाले पहले 2 पढ़ लीजिए। बसततन ठीक है। यबसुतु। ठीक है, अब हमने इसमें क्या याद रखा कि हमें सौत से पढ़ना था या सीन से? सीन। सीन से, सीन से अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ना। हमने ये बात याद रखी, ये वही लफ्ज है जिसमें सीन और सौत साथ साथ आया है, तो हमने याद रखना है कि ये सूरह गौशिया वाला लफ्ज नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ सीन के साथ पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक वर्ड और पढ़ लीजिए, पहला वाला। أو يفهو या हुआ आई। أو يعفو. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अमल माइक लेना है आपने। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबरकातुहू। जी। अंत तबू। हमजा पे जबर है, थोड़ा क्लियर नहीं लिखा है, यहाँ ऊ लग रहा है ना, यहाँ पर पथा है। ये अंत सीन बू है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। तलुवा। ठीक है। तलुवा। लन नदउ। हुआ पढ़ेंगे ना। लन हुआ। लन नदउआ। लन
ندعو अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब उसके बाद जो लेटर, अच्छा फिर इसमें और बाकी हैं। ठीक है, दोबारा से कौन माइक लेगा? फौजिया ले लीजिए आप माइक। फौजिया माइक ले रही है? मसद बाजी आप ले लीजिए। अच्छा चले, ठीक है, ले लिया फौजिया ने। नहीं, मैं भूल गई उसके वो बाद मसद ओपन बाजी आप पढ़िएगा, ठीक है? आप माइक रेडी रखिए, ठीक है? आप पढ़िए यहाँ से। ली ला ला, नहीं नहीं, ला है। इल्लल्लाहि हाँ, ला इल्लल्लाहि ठीक है, वला वला अउदअु ठीक है, ला अज़बहन्नहु। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मसद बाजी माइक ले लीजिए। जी। ला ला इलल जाहिमी जहीमी, जहीमी ठीक है। आफाई इन नहीं देखिए, आफाई हमजा को भी खींचना नहीं है, फा को भी खींचना नहीं है, दोनों पे हरकत है, ठीक है? आफाइन ठीक है। मला मलाइही अब देखें, इसको मला नहीं करना क्योंकि ये सर्कल है, दायरा है, ठीक है? मलाइही हम्म। जी मलाइही मलाई ही, लाम को भी नहीं खींचना है। मलाइही ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नुसरत बाजी। मलाइहिम ठीक है, लिशाइन लिशैइन ठीक है, मिन नबाइन ठीक है, वजाइन वजी वजी सॉरी एक मिनट या वजी या या नहीं है, हमजा पे जबर है। वजा वजी या नहीं, ये तो खड़ी जबर है, इसको खींच के पढ़ेंगे ना एक उंगली। वजी वजी हमजा जबर आ आ। जी वजी आ हाँ, हमजा आइन नहीं है, ये हमजा है। वजी हा नहीं है, आ आ। अच्छा आइन वजी नहीं है, हलक वाला आइन नहीं है, वजी हमजा। आ हाँ, मोटा वजी वाला हमजा। आ वजी आ। वजी आ ठीक है, ये याद रखें जी कि हमजा जो चले है, इनका या हमजा को ना कभी भी हमजा अकेला नहीं आता। हमजा को कोई अच्छा ना भैया कुर्सी चाहिए होती है, ठीक है? अब वो कुर्सी जो है, कभी वो अलिफ, तीन लफ्ज कुरान के वीक लेटर्स कहलाते हैं, ठीक है? कौन से? अलिफ, वाव और या। इनकी हालतें हाँ बदलती रहती हैं, जब भी तो इसको मद्दा में भी देखें अलग तरीके से पढ़ा जाता है ना, मद्दा में या लीन में। अलिफ, वाव और या हम्म वीक लेटर्स होते हैं। तो हमजा वीक लेटर ढूंढता है किसी किसी लेटर के ऊपर बैठने के लिए, तो या यहाँ पे सिर्फ एज ए कुर्सी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? क्योंकि यस हमजा को ठीक बैठने के ठीक लिए है कोई जगह चाहिए। तो हमजा सिर्फ एज ए कुर्सी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली हमजा हम्म ही है, क्योंकि हमजा अकेला नहीं आता। या कभी वो हम या पे बैठता है, कभी वाव पे बैठता है, कभी अलिफ पे बैठता है। तो जब भी आपको हमजा किसी पे नजर आए तो आप ये समझे कि नीचे वाला लफ्ज बस सिर्फ चेयर का काम कर रहा है, उसके शेयर कर बैठने की जगह दे रहा है उसको, ठीक है? पढ़ना आपको वो लफ्ज है, ठीक है हमजा चलो पढ़ना, ठीक है? ठीक है ठीक अच्छा, वजी आ वजी आ। वजी आ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद रुखसाना माइक ले लीजिए। जी। मेअतुन तुन, मेअतुन मी ऐतुन, मेअतुन ठीक है? मेअतीन तीन नहीं है, ये क्या है? ता या जबर? साकिन है और नहीं नहीं, पढ़, इसकी हिजे करेंगे तो क्या साउंड बनेगी? ता या जबर? ता नहीं, लीन है ना, जोड़े ता या जबर। तायाइन तई, ताइन तई तई तई, मी, तई तई नी, ताइन ठीक है? मेअताइन तई नी, मेअताइनी ठीक है? अच्छा, उसके ठीक है। बाद बेसल ये वही लफ्ज है जो हमने पीछे सीखा था, बे देखे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आ भी गया कि सूरह हुजरात के अंदर आ रहा है।
बेसल इस्मु नहीं, किसी को याद है हमने यहाँ पे क्या सीखा? अलिफ नहीं पढ़ना था इसका। अलिफ नहीं पढ़ना था, तो जी। फिर अलिफ की जगह क्या पढ़ना था? लाम से बेसा इस्मो लाम, लाम पढ़ना बेसल था। इस्मु बेसल इस्मो इसमू नहीं, लिस्मो लिस्मु लिस्मू, लाम। बस आपने याद रखना है, आपने क्या पढ़ना है यहाँ पर? बेसल अलिफ नहीं पढ़ना इसमें। हाँ, क्या पढ़ना है अलिफ की जगह पर? बस लाम आप ये याद रखना है लाम कि ये पढ़ना। हमजा, ये जो साकिन है ये अलिफ पर नहीं है, ये लाम पर है। ठीक है, हाँ सही। तो बे ठीक है। सा, ओ सॉरी, बेसा ये जो साकिन है ना, ये अलिफ पर, लाम पर नहीं है, ये हमजा पर है। ठीक है, ठीक है। तो सीन को अलग से पढ़ना है क्योंकि लाम को अलिफ से मिलाना है। ठीक ठीक है। है, तो आप पढ़िए इसको। बेसल नहीं, देखे, एक मिनट रुको, जी। एक मिनट। ये बा है, ठीक है, ठीक ये है। हमजा है, बा हमजा जेर बे हो गया। ठीक है, बे- ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा लफ्ज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऐसे करके। ठीक है। ठीक है, ओ, अच्छा, अब देखिए, बा के नीचे तो हमजा बा के नीचे साकिन आया तो बा हमजा जेर बे। ठीक है, बे ठीक है। तीन जबर सा, बे सा। बेसा ठीक है, उसके बाद लाम के नीचे अलिफ हमजा है, और ये जो अलिफ है ना, लाम अलिफ ला का, उसके ऊपर साकिन है। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब आप सीन को मिलाएंगी लाम के साथ। देखें, अगर आप सीन को मिलाएंगी इस लाम के साथ बेसल, तो ये वाला लाम कहाँ गया फिर पढ़ने में? हाँ, समझ आई? ये भी तो सही। जेर के साथ आ रहा है ना? जी जी समझ आ रही है? बिल्कुल। ये वाला लाम जेर के साथ आ रहा है। हाँ इसको इस भी। वजह से हम सीन को यहाँ पर लाम के साथ, हमजा के साथ नहीं मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं? बेसिकली हम इस लाम को मिलाएंगे हमजा के साथ, क्योंकि लाम पे भी तो साइन आ रहा है ना जेर का। जी तो हम ठीक। इस लाम को इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आगे जो भी मिलाएंगे, सीन, सॉरी, सीन पे साकिन आ रहा है, तो हम इस लाम को मिलाएंगे। ठीक है, लाम को सीन के साथ मिलाएंगे। लाम को सीन के साथ। तो अब इस वजह से हम सानो क्या पढ़ेंगे? पढ़े? सानो हाँ, ये बे और ये जो हमजा है वो दोनों को मिलाए तो बी नहीं, नहीं होता। ये वाला जी बे बात, हो जाता। हाँ, जी बा और हमजा, बे, बे बे सल, बे, नजर ऐसे आ रहा है कि बे सल है। ठीक है, देखिए, असल जो सीखने वाली चीज है वो ये है कि ये देखने में लगता है कि सल लिखा हुआ है। ठीक है, जी ठीक है, इधर जी वाला तो मसला नहीं है, जैसे आप पढ़ते हैं कुरान में वैसे ही पढ़िए। इधर वाला भी मसला नहीं है कि जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही पढ़िए। सीखने की चीज सिर्फ यहाँ पर ये है कि सीन बज़ाहिर देखने में लगता है कि सल, सल बन रहा है। ठीक है, और हमें दिमाग में ये बैठाना है कि सीन को आगे किसी के साथ नहीं मिलाना है, सीन अपने जबर के साथ ही पढ़ा जाएगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये शुरू वाला सवाल था मेरा, बे और हमजा वाला। हाँ, तो अ, मुझे ये ऐसा लग रहा है इसके बे के ऊपर नीचे साकिन, हाँ, जेर इसका है। सिला है। इस पे ना अ, साकिन होगा कुरान के इसमें अंदर। साकिन, हाँ जी इसमें है, साकिन। कुरान के अंदर है कोई सूरह, किसी के हाथ में कुरान है तो सूरह, हाँ मेरे हाथ में है हाँ, कुरान। देखिए सूरह साइड में सीन पे मेरी साकिन, हमजा पे साकिन है। इस तरह की आवाज नहीं आएगी, बी सा नहीं होगा। एक मिनट, पहले मुझे ये चेक करके बताएं कि हमजा के ऊपर साकिन है? ना दूसरा जो लिखा है उस पे साकिन नजर आ रहा है। आ रहा है? जी। नहीं, कुरान तो में क्या है? कुरान में देखना पड़ेगा। किसी के पास है कुरान? पूरे हुजरात 49।
28 27 या 28 पा रहा है शायद 28 पर अच्छा 28 है हाँ एंड की तरफ में कहीं है 28 तो मिडिल या एंड में है एंड में मतलब ये लफ्ज मिडिल या एंड में है। और कुछ ये एंड में नहीं मुझे ऐसे याद पड़ रहा है कि कुरान में हमजा पे साकिन है तभी तो हम जी हमजा के मुझे साथ भी मिला के झटका दे रहे हैं जी मुझे भी लग रहा है कि इस पे फिर साकिन भी है जरा अगर कोई चेक कर लेना तो बेहतर हो जाएगा और अगर अभी टाइम नहीं मिला तो फिर बाद में चेक करके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में याद दिला दीजिएगा जी तो आयत तो मिल गई है मगर लफ्ज एकदम से नजर ही नहीं हाँ आ रहा जरा मिडिल के बाद में कहीं है मिडिल के पास इस पे लिखा हुआ है 11 ये रीडिंग वाले वर्ड में साकिन है, देखिए। हाँ रीडिंग वाले वही मैं कह रही हूँ हाँ यहाँ यही पे मैं कह रही साकिन हूँ कि मिसिंग इसमें हुआ साकिन है है रीडिंग वाले वर्ड पे साकिन है लेकिन कुरान शरीफ में मुझे नजर नहीं आ रहा है ये सूरह 11 मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमजा पे शायद साकिन होगा क्योंकि मेरे जबान पे बेसा ऐसे जबाते हैं जी ये बेअसल नहीं नहीं हमजा पे साकिन है या नहीं है कुरान में नजर नहीं आ रहा आसान यहाँ पे पहुंच गई हूँ सूरह अल कसस पे हूँ मैं लेकिन नहीं सूरह रात रुक जा मैं खोल लेती हूँ अपने पास पारा कौन सा है 27 8 या 7 28 बताया था 28 ना 8 yes. आई थिंक 28 होना है थोड़ा सा लगा चलो तकरीबन हाँ 27 में होगा 27 अगर किसी के हाथ में इसका कुरान है ना तो अपने कुरान के पीछे में जो लिस्ट होती है उसमें देख लें फिर सूरह कौन से उसमें आ रही है कौन सी सूरह है ये लिस्ट तो मैंने निकाल ली सूरह हुजरात है गुजरात 20 पारी है हाँ 26 पारे में सूरह हुजरात ओ 26 26 में है में ठीक है ये आ गई सूरह हुजरात आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है ना जी ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा आ रहा है सबको नजर जी जी हाँ जी इस पे है साकिन जी ये रहा। थोड़ा सा बड़ा कर दें सर। अच्छा मैं बड़ा हाँ ये रहा, सही। तो जब भी ये साकिन और हमजा पे होता है तो उसको साकन है, हल्का सा साकिन, हाँ। झटका देते हैं हाँ एक सेकंड बेअसल में इसको बड़ा करती हूँ बिल्कुल नजर आ
آ گیا نظر؟ ये आ गया, جی ये आ गया. نیچے والا ہے. ہاں سورہ حجرات. بے دیکھیں حمزہ پہ آ گیا نا ساکن، جی اس وجہ سے یہاں پہ چھٹ گئے. بے، با حمزہ زیر بے، ٹھیک ہے، اور سین فتح کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں لام پہ کوئی ساکن نہیں ہے وہاں پہ، جیسے کتاب میں نظر آ رہا تھا یہاں لام پہ کوئی ساکن کوئی نہیں ہے. سا تو جب ساکن نہیں ہے تو یہ لام کس سے ملے گا؟ سین سین سے. سے ملے گا، ٹھیک ہے. तीन से لس، لام سین سے لس، اور میم لام پیش مل. عربی بہت صاف لکھا ہوا ہے. بس کیا ہوتا ہے ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بے سل اسم الفسوق کر کے نکل جاتے ہیں، جی جی اسم ٹھیک ہے. بے سا لسم الفسوق. او بے سا بہت بے کلیئر لکھا ہوا ہے، سا انشاءاللہ آپ کو یاد لسم. رہے گا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بے سا لسم لسم. الفسوق، اسم لسم اسم الفسوق. آپ لوگ 2-3 دفعہ اس کو لسم بول لیں، بے سا لسم الفسوق. اسم بے سا لسم لسم الفسوق. لسم بے سا لسم لسم الفسوق. لسم. ہاں. سائمہ شاید آپ کو یاد رہے یہ گا. کسرہ کے ساتھ ہے تو بئسا نہیں ہوگا؟ کیا چیز؟ ہاں یہ میرا بھی وہی سوال تھا. کیا؟ یہ ہاں کسرہ ہے نا با کے نیچے، تو بئسا ہوگا یا بئسا ہوگا؟ ہاں بکسا. بئسا. بے سا لسم. بے سا لسم الفسوق. بے سا بے سا لسم الفسوق. بے سا لسم ٹھیک الفسوق. ہے تو بہت ہم لوگ اسی ہو طرح سے گیا پڑھتے کلیئر ہو گئے، گیا. زبان پہ جی. چڑھ گئے. کہہ رہی بہت دن سے غلطی کر رہے تھے اس کو ہاں سمجھنے میں، تو وہ الحمدللہ. زبان پہ کہ ہم چڑھ جب جاتا قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اصل ہے. یہی ہے جی کہ ہماری غلطیاں جا رہی ہیں. جب قرآن بالکل. کی آیت کو ابھی ہم انشاءاللہ کوشش میری ہوگی کہ پہلے ہم سورہ حجرات سے ہی شروع کریں. سورہ حجرات میں کافی چیزیں، اور کوشش کیجیے گا کہ اب اگر آج یہ انشاءاللہ اگر ہم ختم کر لیتے ہیں تو نیکسٹ کلاس سے پھر ہم اگر نیکسٹ یا اس کی نیکسٹ کلاس، تو کوشش کیجیے گا جس دن ہم شروع کریں نا اس دن آئے ضرور. میری کوشش انشاءاللہ. پوری یہ ہوگی کہ ہم سورہ حجرات سے شروع کریں تھوڑا سا ترجمے کے ساتھ. تو سورہ حجرات نا انشاءاللہ باقی سورے تو نہیں، لیکن سورہ حجرات کوشش ہوگی کہ ترجمے کے ساتھ میں کرواؤں آپ کو، کیونکہ سورہ حجرات میں بہت سارے اللہ کے ایسے اللہ نے چیزیں اس کے اندر رولز بتائے ہیں کہ جب ہم ان کو عام زندگی سے ریلیٹڈ، تو جب ہم ان کو سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا. چھوٹی جی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے اندر ایسی جو ہماری زندگیوں کا بعض دفعہ حصہ ہوتی ہے. کسی کے نام کو بدل کے مذاق بنا دینا، ہلکا سا کسی کو کچھ ایسے نام سے پکار لینا، اس کا کوئی نام رکھ دینا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اللہ نے قرآن کے اندر باقاعدہ منع فرمائی ہیں کہ کسی کا ہلکا سا بھی اس طرح کا مذاق بنانا کہ جس سے کسی کی تذلیل ہو رہی ہو، بے شک وہ آپ مذاق ہی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو اس طرح کے مذاق بھی منع فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو کوشش ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے وقت میں برکت دی تو پھر اس سورہ کو ضرور ترجمے کے ساتھ کریں گے. بہت اچھی سورہ ہے اور بہت اس کے اندر اپنی غلطیاں فکس کرنے کا اللہ موقع دیتے ہیں سمجھنے کے بعد نا. چلیں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. قرآن کریم انشاءاللہ. سائمہ جی میں نماز پڑھ لوں مغرب کی، بالکل بالکل ٹائم آپ پڑھ لیجیے، ختم. پڑھ لیجیے، بالکل پڑھ چلو اوکے لیجیے. ہاں. اوکے جی. قرآن کریم میں 7 کلمات ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا ہے الف، وصل میں نہیں پڑھا جاتا مگر وقت میں پڑھا جاتا ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ وہی سیم چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر کہیں پہ آپ کو دائرہ نہیں نظر آ رہا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کے الف کو نہیں پڑھا جاتا. ہم نے قاعدے میں یہ پڑھا تھا انا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مدہ نہیں ہوتا. جہاں بھی انا کا مطلب ہوتا ہے میں. کہاں پہ آتا ہے؟ سورہ نازیات میں. فرعون اپنے لیے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، ٹھیک ہے. تو انا یہ والا جو انا ہے یہ مدہ کے ساتھ نہیں ہوتا، نون کے ساتھ والی جو الف ہے اس کو نہیں پڑھتے. انا صرف نون کو زبر یعنی کہ حرکت کے ساتھ پڑھ کے نکل جاتے، چاہے کہیں پہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. انا کا الف نہیں کھینچتے، یہ ذہن میں بٹھانے والی چیزیں. یہ آخری کا جو اس کتاب کی چیزیں ہیں نا یہ تھوڑی سی بس ذہن میں بٹھانے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر کبھی ذہن سے نکل جائے تو اس کتاب کو کھول کے دیکھ لیا کریں ایک دفعہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن اب یہ نا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے، یہ والا جو تجدید کے بعد والا نون ہے کھینچے گا نہیں. اغنون الرسول السبیل سلاسل قواریر، ٹھیک ہے. یہ آپ ایک دفعہ قرآن کبھی لے کے بیٹھ کے آپ کو ٹائم ملے تو صرف اس کے ساتھ کہ
اللہ میرے جو ہے نا قرآن کے پڑھنے کو قبول فرمائے کہ میں اس کو صرف ایک دفعہ قرآن میں دیکھوں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے، اس کو کھولوں، اس کو دیکھوں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں 7 کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا ہے الف. وصل میں نہیں پڑھا جاتا، وقت میں پڑھا جاتا ہے. وقت جب اس جگہ پہ بنائیں گے تو اسٹاپ کرتے وقت الف کو پڑھیں گے، لیکن جب ہم رک رہے ہیں السبیل رسول. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں پڑھیں گے، وصل کی صورت میں، ملانے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 6 کچھ لفظ ایسے ہیں. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ الف ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، انا میلا، انا سیجا، اناب، انابو، للانعامی، للانعامی. اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، پھر ہم جب قرآن میں سیکھ رہے ہوں گے اور یہ لفظ آ رہے ہوں گے تو اگر آپ نے قرآن میں مارک کیے ہوئے ہوں، میں تو چاہوں گی کہ آپ لوگ مارک کر لیں، تو پھر جب قرآن میں آئیں تو پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں تاکہ ایک دفعہ ہم اس ٹائم پہ بھی اس کو ذہن نشین کر لیں دوبارہ سے. تو اپنے قرآن کو کبھی لے کے بیٹھ کے انشاءاللہ نشان لگا لیجیے گا، پھر جب کلاس میں ہوں، جب ہم قرآن سیکھ رہے پڑھ رہے ہوں گے تب ضرور ایک دفعہ سٹاپ کر کے بتائیے گا کہ یہاں پہ یہ رول آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں سجدہ تلاوت پر. اس دن ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، آج اس کو ذرا ڈیٹیل میں کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں بعض مقامات پر حاشیہ اور ختم آیت کے طور پر بطور علامت السجدہ لکھا ہوتا ہے. صحیح ہے، قرآن کے اندر بہت ساری جو جگہیں ہیں، یعنی کہ 14 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سجدہ تلاوت آتا ہے، 14 مقامات پہ سجدہ تلاوت قرآن کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، ختم آیت کے اوپر بطور یاد دہانی کے، کیونکہ پہلے کے لوگوں کو تو یاد ہوتا تھا یہ سجدے کی آیت ہے، یہ سجدے کی آیت ہے. پھر میں نے آپ کو جو پوری کہانی بتائی تھی تو یہ لکھا گیا ہے باقاعدہ وہاں سجدہ ہے، تاکہ پڑھنے والے کو یاد آ جائے کہ یہاں سجدہ ہے. نماز میں اور پڑھنے اور سننے والے کو ایک سجدہ لازم ہو جاتا ہے. جو نماز میں اس آیت کی تلاوت کرے گا اس پہ بھی سجدہ لازم ہو جائے گا، جو اس آیت کو سنتا ہے اس پہ بھی سجدہ لازم ہو جاتا ہے، اور جو اس آیت کو پڑھ رہا ہوتا ہے اس پہ بھی سجدہ لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سننے والے پہ بھی سجدہ لازم ہو جاتا ہے. یہ سجدہ اسی وقت کرنا چاہیے، کبھی رہ جائے تو اس کی قضا ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس سجدے کو اسی وقت ادا کر دینا چاہیے، قضا اس کی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا سجدے میں یہ دعا 3 بار پڑھیں. ٹھیک ہے، ویسے تو جس کو دعا یاد نہیں ہے سبحان ربی الاعلیٰ وہ پڑھتا ہے. اچھا مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں ہماری ٹیچر نے کچھ ایکسپلین کیا، بس پڑھا دیا تھا، تو بس انہوں نے پڑھا دیا تھا تو میں بھی صرف آپ کو یہ پڑھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، سجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ہستی کے لیے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی، اور کھولے اس کے کان اور آنکھیں اپنی خاص حفاظت اور مدد کے ساتھ. برکت والا ہے اللہ، بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے. سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، 3 بار دعا پڑھیں اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں. اچھا ہم نے جو بچپن سے اپنے مدرسے کی ٹیچر کے ساتھ جب پڑھا اور سیکھا تو سبحان ربی الاعلیٰ، کیونکہ ہم کو یہ دعا اس وقت ہمارے ٹیچر نے تو نہیں بتائی تھی. ہاں یہاں پہ جب میں نے قرآن سیکھا تھا اپنی عالمہ ٹیچر کے ساتھ تو پھر یہ کتاب پڑھی تھی تو یہ دعا پھر نظر سے گزری تھی. ٹھیک ہے، ورنہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھ کے تو آئی دوں گے. کیوں ہم نے ان سے یہ سوال نہیں کیا، لیکن کبھی بات ہوگی تو میں ان سے پوچھوں گی اور انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ ہم تو جیسے سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھ لیتے ہیں. اگر کسی کو یاد ہو جائے تو نور علی نور اس دعا کو لکھ لیں، کبھی سجدے میں اگر پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اور پڑھیں ضرور، جو یاد کر سکتا ہے پڑھیں انشاءاللہ، ورنہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ کے اللہ اکبر اپنا سجدہ ضرور ادا کر لیں. سجدہ ادا کرنے کے لیے اچھا میری جو مدرسے والی جو باجان تھی انہوں نے ہمیں لکھوایا تھا، جیسا ہم شروع میں بات کر رہے تھے فوزیات میں اور میں کہ انہوں نے ہمیں قرآن پہ لکھوایا تھا کہ قرآن کے فرسٹ پیج کے اوپر لکھ لیں سمعنا و اطعنا. یہ بھی قرآن ہی کی آیت ہے، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اگر چاہیں تو آپ لوگ لکھ لیں سمعنا، ایک کاپی پینسل لے کے اپنے قرآن پہ انشاءاللہ لکھ لیں سمعنا و اطعنا غفرانک
गुफ़रानका रब्बना इलैकल मसीर। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा मांगने वाली चीजें इसमें जो अल्लाह से हमने मांगी सजदे की आयत सुनने के बाद, समय ना, क्योंकि वो सजदे की आयत थी। सजदे का मतलब है अल्लाह के आगे झुकाव, सरेंडर, अल्लाह को ये बताना कि हम आपके ताबेदार हैं, हम आपके जो है वो हुक्मों पे अमल करते हैं ना, जो आप कहते हैं वो हम सुनते हैं कुरान के अंदर और हम उस पे अमल करते हैं। तो समय आना, समय समात से है, हमने सुना, व आताना अतात से है, हमने अतात की, हमने माना, गुफरान का गफरा से है कि आप हमें ढांक लीजिए हमारी गलतियों को, रब बना ए हमारे रब, व इलैकल आपकी तरफ मसीर, मुझे लौट के आना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको अपने कुरान के ऊपर तो लिखिए। असल में ये किस वक्त पढ़े? सजदे के बाद? बस नहीं नहीं, सजदे के बाद नहीं, जब आप कुरान बंद कर रहे हो, सजदे के लिए उठ रहे हो, उसी वक्त पढ़ लें। अच्छा और फिर दूसरी बात ये कि अगर फजर और असर का टाइम है, जैसे हमने अच्छा, बात हाँ की कि फजर के बाद से जी लेकर जी, सूरज निकलने तक हम सजदा नहीं कर सकते, लेकिन हम ये दुआ जरूर पढ़ सकते हैं ना, तो पढ़ दुआ तो सकते उसी वक्त हैं ही पढ़ सही। दीजिए। और अगर असर से हाँ मगरिब के सही। दरमियान तिलावत कर रहे हैं तो फिर असर से मगरिब के दरमियान में भी सिर्फ दुआ पढ़ लें, और फिर जब मगरिब की नमाज पढ़ें तो सजदा जरूर अदा कर लें। ठीक है, सजदा अदा जरूर ठीक कर लें, क्योंकि कहते हैं ये सजदा वाजिब होता है, और वाजिब चीजें फर्ज से है। हाँ बहुत करीब के दर्जे पर होती हैं, तो इसका छूट जाना बड़ा गुनाहों में से एक गुनाह है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ फरमाए जो सजदे छूटे हुए हैं, और इंशाल्लाह उसको याद रख के अदा कर लेना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये वाली सारी चीजें हो गई, सजदा तिलावत की भी बात हो गई और बाकी चीज़ों की। अब थोड़े से कुरान स्टार्ट करने से पहले इंशाल्लाह उसके फ़ज़ाइल देख लेते हैं। तिलावत कुरान पाक के फ़ज़ाइल। कुरान पाक की हैसियत कानून और तारीख की आम किताबों जैसी नहीं है, जिनमें असल गर्ज सिर्फ मसाइल और वाक़यात होते हैं और उनके अल्फाज के विर्द मकसूद नहीं होता, बल्कि ये महबूब हकीकी खुदाए जुलजलाल का पैगाम मोहब्बत है, जिसको शौक को ताज़ीम के साथ नमाजों में और खारिज नमाज बार बार पढ़ने का हुक्म है। खारिज नमाज का मतलब नमाज से हटकर भी बार बार पढ़ने का हुक्म है। देखें, एक तो सबसे पहली बात तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है, अल्लाह हमसे बात करना चाहते थे। ठीक है, तो अल्लाह ने, अब जाहिर है एक मूसा अलैहिस्सलाम वाहिद है ना जिससे कलाम फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, बाकी सबसे तो अल्लाह ने अगर बात करनी है तो अल्लाह ने एक खत की तरह हमें ये कुरान लिख कर दे दिया। ठीक है, ये तो हमारी गफलत है ना कि हमें अरबी नहीं आती तो हम समझ ही नहीं पाते, सीख ही नहीं पाते, वक्त ही नहीं निकालना चाह रहे होते कि हम सीखें समझें अल्लाह ने इसके अंदर क्या बात फरमाई है, क्या कहा है अल्लाह ने। तो क्योंकि ये रब्बुल इज़्ज़त की किताब है, अल्लाह ने नहीं चाहा कि हम जहन्नुम में जाएं, अल्लाह ने चाहा कि हम सब के सब जन्नत में जाएं। अल्लाह की पैदा कर दी करदा मखलूक है ना। तो जैसे कि आता है ना कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, जब सूरह नूह में आता है 29वें पारे में, कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि या अल्लाह, मैं 950 साल से इनको दावत इस्लाम की तरफ बुला रहा हूँ और ये तो मानते ही नहीं है, तो अब आप इनके ऊपर कोई ऐसा वो भेजें, अजाब भेजें, या जो भी उन्होंने मांगा, जो जो सूरह सूरह नूह के अंदर हम पढ़ते हैं कि अल्लाह से उन्होंने दरख्वास्त की कि अल्लाह मतलब अब बस हो गई मेरी ना, तब आप इनके ऊपर अजाब भेज दें। अल्लाह ने कश्ती बनवाई, ये किया वो किया। अल्लाह ने जब सारे काम कर लिए थे ना, आता है रिवायत में, आता है, कितनी पक्की रिवायत है नहीं मालूम है, लेकिन आता है कि अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम मट्टी के खिलौने बनाओ। बहुत मेहनत से नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे खिलौने बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई, जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो सब बनाया। जब सब बना लिया तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम इस सब को तोड़ दो, एक डंडा लो और एक डंडे से सब तोड़ दो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह इतना वक्त लगा कि मैंने इसको बनाया, इतनी मेहनत के साथ बनाया, और आप कह रहे हैं कि तोड़ दो, मैंने तो बहुत मेहनत के साथ बनाया था। तो उस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि देखो नूह, मैंने जो अपनी मखलूक को
تخلیق کیا ہے نا، یہ میرے لیے بھی بہت لائک تمہیں جیسے اس کے بنانے کے بعد اس سے محبت ہے نا، ویسے ہی مجھے اپنی مخلوق سے محبت ہے. تو کتنا بھی اگر عرصہ گزر گیا تھا تو تم نے جب ان کے لیے بدعا کی، ایک طرح سے بدعا ہی کی نا انہوں نے کہ نجنی من القوم الکافرین، کہ مجھے اس کافر قوم سے نجات عطا فرما دے، سورہ نوح میں آتا ہے. تو تو اللہ نے کہا کہ مجھے بھی تو اس مخلوق سے ویسے ہی محبت تھی نا جس کو تم نے غرق کرنے کا، یا جس سے تم نے نجات پانے کے لیے کہا. تو نوح علیہ السلام کو اس وقت احساس آیا کہ جس چیز کو ہاتھ سے بناتے ہیں، اور ہم سب مائیں ہیں، ہم سب کو احساس ہے، ہم اپنے پیٹ میں رکھتے ہیں بچے کو 9 مہینے پیدا کرتے ہیں، تو ہمیں کتنی اس بچے کے ساتھ ایک انسیت محبت، اس کے بچے کے ساتھ، اس کی چیزوں کے ساتھ کتنی ہمیں محبت ہوتی ہے نا. تو ایسے ہی اللہ نے ان کو احساس ان کو بتایا یہ چیز کہ دیکھو وہ میری مخلوق ہے نا، تو مجھے اس سے بہت محبت ہے. تو یہاں بتانے کا مقصد ان کا بھی یہی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے نا ہم کو، تو اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں. تو اللہ نے کہا کہ کل کو کوئی ایسا نہ ہو جو قیامت میں کھڑے ہو کے کہے میرے تک تو اللہ کا کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں، میرے تک تو کوئی رسول آیا ہی نہیں، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، تو میں کیسے اسلام پہ چلتا، تو میں جس راستے پہ چلا وہ مجھے جہنم میں لے آیا، تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. تو یہ سوال پیدا نہ ہو، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن بھی نازل فرمایا، رسول بھی بھیجے، اور رسول کی جو جیسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کی بحث میں مت پڑا کریں کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیونکہ العلماء حدیث کا مفہوم ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے بعد ان کے ورثاء ہیں، جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے نا ویسے ان کا علم تقسیم ہوا ہے کہ وہ لوگوں تک پھیلائیں. تو العلماء ورثۃ الانبیاء بہت مقدس جو ہے وہ ہستیاں ہوتی ہیں، یہ جو عالم اور مفتی حضرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یہ اپنے اجتہاد میں اپنے فیصلوں میں کبھی کبھار ان کے اختلافات ہوتے ہیں، وہ اختلافات ان کے علمی اختلافات ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئے تھے. یہ جو ابھی محرم گزرا ہے، حضرت علی کو مارنے والے مسلمان ہی تھے نا سارے، نان مسلم تو نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے نا، ان کے اختلافات تھے. اسی طریقے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مارنے والے کون تھے؟ مسلمان ہی تو تھے نا، خوارج تھے مسلمان. مدینہ میں ہی ہوئی ہے نا ان کی بھی شہادت، تو مسلمانوں کے ہی بیچ میں ہوئی ہے نا. تو اختلافات تو ہر زمانے میں چلتے تھے، تو یہ ان کے اختلافات ہیں، علمی اختلافات ہیں، تو ان کو پہلے تو پبلک کے لیول پہ آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس میں پڑھیں اور ہم اس میں ان کی بحثوں میں جائیں. ہمارا کام صرف یہ ہے ہم علم سیکھتے جائیں، اپنی اصلاح کرتے جائیں، علم سیکھتے جائیں، اپنی جہاں اصلاح کی موقع ملتا ہے وہاں اپنی اصلاح کرتے جائیں. تو اللہ نے یہ پیغام محبت اصل میں ہمیں بھیجا. اگر ہم قرآن کو ہاتھ میں لیتے وقت پڑھتے وقت یہ سوچیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، کہ اللہ نے ہمارے پاس یہ جواز بھی نہیں چھوڑا کہ میں نے تمہارے پاس کوئی ایسی چیز بھیجی ہی نہیں، میں نے تمہیں ایسی ہدایت دی ہی نہیں جس کی وجہ سے تم جہنم کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے، کوئی اللہ نے ایسی حجت نہیں چھوڑی. اللہ نے یہ سارے پیغام محبت اپنے قرآن شریف کے اندر ہمارے لیے اتار دیے تاکہ ہم پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کریں تاکہ ہمارا جنت میں جانا آسان ہو. اور سورہ آل عمران کے آخر میں کیا آتا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہی ہے نا جس کو جنت مل گئی، جس سے اللہ راضی ہو گیا اور جس کو جنت مل گئی. تو اللہ نے یہ پیغام محبت ہمیں دیا ہے، جس کو شوق و تعظیم کے ساتھ ہم نمازوں میں بھی پڑھیں، جب پڑھیں اہتمام کے ساتھ پڑھیں، خارج نمازوں میں بار بار پڑھنے کا حکم ہے. قرآن کا جو لفظ ہے نا قرآن، اس کا مطلب کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. بار بار قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہے قاف را نون سے نکلا ہے قرآن، بار بار پڑھی جانے والی کتاب. تو اللہ نے نماز میں بھی اور نماز سے ہٹ کے بھی بار بار پڑھنے کا حکم دیا. تو اب ہم نمازوں میں تلاوت نہیں کرتے نا، ایسی لمبی لمبی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے ختم کر دیتے، ورنہ صحابہ سے لے کے تابعین تبع تابعین اور جتنے بزرگان دین گزرے اور آج تک بھی لوگ نمازوں میں قرآن پڑھا کرتے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کے اپنے قرآن کو نمازوں میں ادا کیا کرتے ہیں. تو اب کچھ غفلتیں ایسی آ گئی ہیں، اور اس کے ہر حرف کے بدلے، ہاں یہ ذہن میں رکھیں، اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. 10 نیکیاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اچھا یہ تو آگے لکھا ہوا ہے تو میں آپ سے پھر اس کے بعد بتاتی ہوں. اچھا ایک تو یہ کہ ہر پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ پہ 10 نیکی ملتی ہے. دوسرا اگر کوئی اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے سیکھ رہا ہے سیکھ رہا ہے، اس کو آ ہی نہیں رہا
تو کہیں آپ اس کو ایسا نہ سمجھے کہ او یہ تو اس کو تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا. آپ کو نہیں پتا اگر وہ قرآن پہ ٹائم لگا رہا ہے اس کے باوجود اس کو نہیں آ رہا تو اللہ اس کو دھورا اجر دیں گے, ڈبل اجر دیں گے. کیوں؟ ایک تو وہ قرآن سیکھ رہا ہے اس کا اجر, اور دوسرا کیونکہ وہ اس کو جو کوفت ہو رہی ہے نا کہ میرا قرآن صحیح کیوں نہیں ہو رہا, میرے کو صحیح سے پڑھنا کیوں نہیں آ رہا, اس کی وجہ سے ایک اجر اور دیں گے. یہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو عمر میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ ایک پوری عمر ان کی گزر چکی ہوتی ہے, تو جب وہ قرآن کو لے کے بیٹھتے ہیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا ہا اچھا ادا نہیں ہوتا, زا اچھا ادا نہیں ہوتا, رول صحیح سے دماغ میں نہیں بیٹھ پا رہے ہوتے, پڑھنے کے طریقے میں لکنت آ رہی ہوتی ہے, پڑھنے کے طریقے کو صحیح سے ادائیگی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس وقت اپنے آپ کو یہ احساس دلایا کریں کہ کیونکہ میں اتنی فکر کر رہی ہوں قرآن سیکھنے کی, اس کے باوجود میری وقت دے رہی ہوں, سب کچھ کر رہی ہوں, پریکٹس بھی کر رہی ہوں, لیکن میرا قرآن صحیح نہیں ہو پا رہا. تو ایسے لوگوں کے لیے کتنی بڑی ایک بشارت ہے اللہ کی طرف سے کہ اٹکنے والے کو تو ڈبل نیکی ملے گی, ٹھیک ہے, دگنی ملتی ہے. اٹکنے والے کو لیکن وہ مشقت کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کو دگنی جو ہے وہ ریوارڈ ملے گا. کسی کو مجھے 1 ملے گا تو اگر 10 نیکیاں اللہ دے رہے ہیں تو آپ کو 20 دیں گے. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی نہیں سیکھ پا رہے یا نہیں اس طرح سے اس لیول پہ پڑھ پا رہے تو گھبرانا نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ پریشان نہیں ہونا ہے, اللہ سے اس اجر کو فوراً مانگ لینا ہے کہ اللہ میں تو کوشش کر رہی ہوں, اگر میرا قرآن ویسا نہیں ہو رہا, مجھے اتنی کوفت ہو رہی ہے, کیوں صحیح نہیں ہو رہا, تو اس کوفت کے بدلے میں مجھے دھورا اجر دے دیں. ٹھیک ہے, کتنی بڑی اللہ نے اس کے اندر ایک چیز بتائی ہے. اس عظیم اجر کی بشارت دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں بتائی نا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اٹکنے والے کو ڈبل ملتی ہے, تو ساتھ میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات الف لام میم کی مثال دے کر فرمایا یہ 3 حروف ہے, الف لام اور میم, یعنی ان پر کتنی نیکیاں ہو گئی, الف کے اوپر 10, لام کے اوپر 10 اور میم کے اوپر 10, تو ان پر 30 نیکیاں ہیں. جن حروف کے معنی اہل علم کو بھی نہیں معلوم. دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم تو ایسا لفظ ہے کہ جس کے کوئی معنی ہی آج تک نہیں بنا سکا. حروف مقطعات کہتے ہی ان لفظوں کو ہیں جن کے معنی آج تک کسی کو نہیں پتا. ہا میم, الف لام میم, عین سین قاف, کاف ہا یا, عین صاد, یہ سارے لفظ قرآن کے حروف مقطعات کہلاتے ہیں جس کے معنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. کوڈ ورڈ سمجھ لیں, جسے کوڈ ورڈ کہتے ہیں نا, یہ قرآن کے کوڈ ورڈز ہیں. ایسا نہیں کہ اس کے میننگ نہیں ہے, لیکن یہ کوڈ ورڈز ہیں, اس کے مطلب کسی کو بھی نہیں معلوم, اہل علم کو بھی نہیں معلوم, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے الفاظ ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ الف پہ 10 نیکیاں, لام پہ 10 نیکیاں اور میم پہ 10 نیکیاں. ٹھیک ہے, تو جب آپ سوچیں صرف الف لام میم کہنے پہ 30 نیکیاں مل رہی ہیں, تو ابھی آپ نے جو پورا قاعدہ سیکھا اس میں کتنے الفاظ پڑھے, کتنی نیکیاں الحمدللہ اللہ نے دی. پھر اس کے بعد جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اور صحیح طرز پہ کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کتنی نیکیاں اللہ اس حصے میں لکھتے چلے جائیں گے. جن حروف کے معنی علم کو معلوم نہیں, اس کی مثال دنیا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ معنی اور مطلب سمجھے. اچھا دیکھیں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میمی کی مثال کیوں دی, کوئی ایسے ورڈ کی مثال کیوں نہیں دی جس کے میننگ ہوتے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ دیکھو تم اس طرح سمجھ کے پڑھنا, تمہیں اس کے 30 ثواب 3 حروف پڑھنے پہ ملیں گے. ایسا نہیں تھا. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم معنی اور مطلب کو سمجھے بغیر بھی قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو ثواب ملے گا اور ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھو گے ایسے ہی پڑھ لو گے تو ثواب نہیں ملے گا. لیکن صرف 3 الفاظ پر قناعت اور مطلب سے بے قدری یقیناً علم حقیقی سے محرومی. یعنی اب اس بات کو دماغ میں بٹھا کے کہ میں الف لام میم پڑھ کے قرآن کو پڑھ لیتی ہوں, اب میں سمجھوں نہیں سمجھوں مجھے تو نیکی مل رہی ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم سے محرومی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دینی چاہیے کہ اللہ ایسی جگہوں سے جوڑے جہاں قرآن کو سمجھنے کا بھی موقع ملے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. دیکھیں اللہ کے دنیا کے نزدیک تو جن کے پاس زیادہ مال, زیادہ عزت, زیادہ پیسہ, زیادہ شہرت, وہ دنیا میں سب سے عظیم ہے. اللہ کے نزدیک کیا عظیم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بہتر قرآن سیکھنے والے لوگ ہیں اور سکھانے والے لوگ ہیں. ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس, قرآن کے ٹیچر اور قرآن کے اسٹوڈنٹ بننا, وہی میں شروع میں جو آپ کو بتائی تھی, اتنی بڑی سعادت ہے نا, اتنی بڑی سعادت ہے کہ آتا ہوا بھی ہو نا
پھر دوبارہ جڑ جائیں کہیں، آتا ہوا بھی ہو یہ سوچ کے جڑ جائیں کہ پتہ نہیں بس میں اپنی برکتوں کے لیے اور اس رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے جڑ رہے ہیں، اپنے اندر یہ احساس نہیں لائیں کہ مجھے آتا ہے، وقت ہے جڑ جائیں، بالکل ختم کر لیا پھر جڑ جائیں، ختم کر لیا پھر جڑ جائیں، تاکہ کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ والے درجے میں اللہ جو ہے وہ موت دے، اور وہ بڑی عظیم موت ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹ ہونے کی حالت میں انسان کو آتی ہے۔ قرآن تلاوت کرنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، دیکھیں جو تلاوت کرتا ہے، اللہ نے خط لکھ دیا، ٹھیک ہے، اب جب آپ اس خط کو پڑھ رہے ہیں، اس محبت نامے کو پڑھ رہے ہیں، تو بیسکلی آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں نا، ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ سے۔ حضرت علی کہتے تھے جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے، ہاں وہ کہتے تھے جب جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ قرآن پڑھتے ہیں تو بے شک آپ کو ایسی فیلنگ آنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے کچھ بتا رہے ہیں، جنت میں جانے کے راستے بتا رہے ہیں، زندگی گزارنے کے راستے بتا رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کے راستے بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تلاوت کرنے والا بیسکلی کیا ہوتا ہے، خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کو بن مانگے وہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں جو دعا کرنے والے کو بھی بعض دفعہ نہیں ملتی۔ دیکھیں بولتے ہیں کہ اگر آپ کو دعا مانگنے کا ڈھنگ سلیقہ نہیں آتا نا تو بھی مانگے، اور جو وقت بچے، اگر کسی انسان کو تلاوت کرنے کا شوق ہے اور وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، تو کیونکہ آلریڈی قرآن کی تلاوت کی ایک اپنی برکت ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرتے وقت آلریڈی ربنا والی اتنی دعائیں آ جاتی ہیں کہ اللہ آٹومیٹکلی اس کے حق میں وہ سب دعائیں قبول کر لیتے ہیں قرآن پڑھنے کی برکت سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بہت زیادہ دعا مانگتا نہیں ہے لیکن اس کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شوق ہے، تو اللہ اس کے حق میں بہت ساری دعائیں تو یوں ہی قبول کر دیں گے، کیونکہ وہ قرآن میں آ رہی ہیں نا، نبیوں نے مانگی ہیں، اور کتنی ساری دعائیں ویسے بھی اس میں آ رہی ہے، تو اللہ اس کی برکت سے اس کو آسان کر دیں گے۔ جو قرآن کریم میں کی تلاوت رکھے اور اس کے حکموں پر عمل کرے، اس کے والدین کو نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ دیکھیں صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوتا اس قرآن کے پڑھنے کا، آپ کے والدین کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہماری ٹیچر نے سنایا تھا کہ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے کے ٹائم اس کے والد صاحب مر جاتے ہیں، یا پتہ نہیں کب مر جاتے ہیں، پریگننسی کے ٹائم پہ ہی مر جاتے ہیں، بہرحال خیر وہ بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کو مدرسے میں لے کر جاتی ہے، مدرسے میں لے کر جاتی ہے اور قرآن کے لیے ڈالتی ہے، قرآن کے لیے ڈالتی ہے، تو وہ بچے کو قاری صاحب پڑھاتے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الف با، تو وہ اس دن میں اگر بھول نہ رہی ہوں تو اس دن شاید وہ خواب میں دیکھتی ہے اپنے شوہر کو، اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آج اللہ نے میرے اوپر سے بہت سارے جو وہ تھے نا، مطلب جو عذاب مل رہے تھے وہ اللہ نے ہٹا لیے، اور اتنی ساری نعمتیں اور اتنی ساری قبر کے اندر جو ہے وہ خوشیاں دیں، اور بتایا مجھے کہ آج تمہارے بچے نے پہلی دفعہ بسم اللہ بولنا سیکھا ہے، قرآن کی ابتدا کی ہے۔ اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ جب ہم قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں نا، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ قدرتی طور پہ ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ کو اس سے قبر میں سکون مل رہا ہوتا ہے، ان کی روحیں خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑھ کے یہ چیزیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنے والا جو تلاوت کرتا ہے یا اس کے حکموں پہ سننے کے بعد عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے والدین کو جو ہے وہ تاج پہنا جائے گا، نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بڑھ کے ہوگی، اتنا بہترین خوبصورت تاج ہوگا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی بڑھ کے ہوگی۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ جن کے والدین جن کے بچے جو ہے وہ حافظ القرآن ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا، اور اس کی اتنی روشنی ہوگی کہ لوگ پوچھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اتنا خوبصورت تاج کیوں پہنایا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ ہمارے بچے حافظ القرآن ہیں، ہم نے ان کے اوپر حافظ القرآن بننے کی محنت کی، یا ان بچوں نے خود بھی کیا تو اب وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے صدقہ جاریہ جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ایسے ماں باپ کو بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا، قرآن سیکھنے والوں کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ اتنی بڑی یہ خوشخبری ہے جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے، کہ ان کو کتنا سکون اور ثواب ملتا ہوگا قبر کے اندر۔
قرآن کریم کا ماہر نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم کا ماہر کا مطلب ہے قرآن کریم کی تلاوت سیکھ رہے تو بہترین تلاوت سیکھیں، ترجمہ سیکھ رہے ہیں تو بہترین طور پہ کسی اچھے عالم کے ساتھ جڑ کے سیکھیں، بس اس کو کورس کرنے کی نیت سے نہیں۔ جو بھی چیز بیٹھ رہے ہیں نا اس کو یہ سمجھ کے نہیں سیکھے کہ یہ کوئی کورس ہے۔ لائک اگر آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا، تو میں بھی صرف اسی لالچ میں بیٹھی ہوئی ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ میرے آخرت کے لیے جمع ہو رہا ہے نا، میرے میرے میں کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کروں گی، انشاءاللہ اللہ میرے لیے کوئی آسانی پیدا کرے گا، میرے لیے راستے آسان کرے گا۔ ایسے ہی جب آپ بھی بیٹھے تو یہ سوچ کے نہیں بیٹھے یہ کوئی کورس ہے، ہم بیٹھ گئے اور بس ہم نے آج یہ سیکھ لیا اور کل وہ سیکھ لیا اور آج تنوین سیکھ لیا اور آج مدہ سیکھ لیا اور آج لین سیکھ لیا۔ نہیں، ہم اس لیے نہیں بیٹھ رہے ہیں، ہم اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ کیا پتا کون سے عمل سے اور کون سی محبت اور اخلاص کے ساتھ بیٹھنا اللہ قبول فرما لے، ٹھیک ہے، اور ہمارا حشر جو ہے وہ ہماری آخرت جو ہے وہ اس سے سمجھ جائے۔ تو قرآن کریم جب اچھی نیت کے ساتھ بیٹھتے اور سیکھتے ہیں تو نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور مجھے وہ بات یاد آئی کہ ہم نے اپنے استادوں سے یہ بھی سنا کہ اگر کسی کو دیکھیں یہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے دنیا میں نا سیکھی نہیں ہوتی، لیکن اس کی نا دیکھیں خواہشات تو کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا۔ تو اگر آپ حافظ القرآن نہیں ہیں لیکن اگر آپ کے دل میں بہت شوق ہے کہ کاش میں نے اپنا وقت جو بچپن کا اتنا آگے پیچھے ہو گیا اس میں کیا پتا قرآن حفظ کر لیتی، کوئی مجھے ڈال دیتا پورا قرآن نہیں تو 2 پارے 3 پارے 4، کیا پتا میں کچھ کر لیتی، اگر آپ کے دل میں یہ بہت 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 خواہش ہے، بہت خواہش ہے، تو کہتے ہیں کہ جب انسان اتنی خواہش کر کے مرتا ہے تو قبر کے اندر فرشتے آ کے اس کو قرآن سکھائیں گے، ایسا قرآن سکھائیں گے کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ حافظ القرآن لوگوں میں اٹھے گا، کیونکہ اس کی خواہش تھی اور وہ سیکھ نہیں سکا۔ تو سوچے قبر بھی روشن ہو گئی نا، آپ کے پاس ہر وقت فرشتے ہیں جو آپ کو قرآن سکھا رہے ہیں کیونکہ آپ کی خواہش تھی۔ اگر آپ کو تفسیر سیکھنے کی خواہش ہے، اگر آپ کو قرآن میں اور اچھا کچھ سیکھنے کی خواہش ہے تو آپ دعا کریں کہ یا اللہ زندگی میں نہیں سیکھ سکا نا، مجھے قیامت میں اٹھانے سے پہلے جو میرا برزخ کا ٹائم ہے، جو میرا قبر کا ٹائم ہے، اس میں مجھے فرشتوں کے ذریعے سکھا دے۔ کہتے ہیں اتنی 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 رحمت ہوگی، اتنی روشنی ہوگی، اتنی قبر کے اندر کشادگی ہوگی کیونکہ اس نے بہت تڑپ کے یہ چیز مانگی ہے۔ کہتے ہیں نا انسان جس سے محبت کرتا ہے حشر میں وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ زبان سے جس سے کہہ رہا ہے نا یہ میرے ماں باپ، یہ میرے بہن بھائی، ضروری نہیں کہ انہی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا، دل میں جس کی محبت ہوگی اب قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا، جھوٹوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے جھوٹوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، منافقوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے جو دل میں کچھ رکھتے ہیں زبان پہ کچھ رکھتے ہیں وہ قیامت میں منافقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور لوگ حیرانگی سے دیکھیں گے ارے یہ بندہ یہاں کیوں اٹھایا جا رہا ہے، پتہ چلے گا کہ وہ تو دل میں ان کی محبت رکھتا تھا۔ تو اپنے دل کو بھی ہماری ٹیچر سے ہم سنتے تھے کہ ہر وقت روزانہ کی بیس پہ ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں کن کی محبت بسی ہوئی ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کن کے ساتھ ملنا جلنا پسند کرتے ہیں، کس کی محبت ہمارے دل میں بسی ہوئی کہ خدا نخواستہ اگر مر جاتے ہیں تو کہیں حشر ان کے ساتھ تو نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں بھی بہت معنی رکھتی ہے، بہت معنی رکھتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے ابھی ایک فٹ بال کا میچ آ رہا ہے، بچوں کی بڑی انسیت ہوتی ہے نا کینیڈا کی ٹیم کے ساتھ کہ بھائی ہم کینیڈینز ہیں تو کینیڈا کی ٹیم کے ساتھ، یا ہم اگر امریکنز ہیں تو امریکن ٹیم کے ساتھ، یا جرمن میں رہتے ہیں تو جرمن ٹیم کو ہم فیور دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب لاسٹ میچ میں کینیڈا جب کھیلا تو موراکو کی ٹیم کے ساتھ کھیلا، رائٹ، موراکو کی ٹیم جو ہے وہ مسلم ٹیم ہے۔ تو آپ کو اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم دیکھو حب الوطنی جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے، حب الوطنی محبت کرنا اپنے ملک سے، یہ ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا علماء بڑی اچھے لیول کے اوپر 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ جس ملک سے بلونگ کرتے ہیں اس کی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، پیٹریوٹک ہونا چاہیے، یہ ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ۔ تو اگر اب یہ بچے یہاں بورن ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ان کی تو اپنی محبتیں اپنے کنٹری کے ساتھ ہے نا، لیکن ان کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ سامنے والی کنٹری پھر مسلم کنٹری ہے، تو آپ اوپر سے جو دکھائیں گے وہ تو یہی دکھائیں گے نا کہ میں مسلمان، میں کینیڈین ہوں، میں امریکن ہوں، میں جرمن ہوں، میں رشین ہوں، میں یہ ہوں، تو ہماری اوپر سے جو گیرپ ہے ہمارے حب الوطنی ان کے ساتھ ہے، لیکن دل میں ہمارے کیا ہے اللہ کو وہ میٹر کرتا ہے، اور دل میں ہمارے ایک مسلمان ملک افضل ہے نا اس سے بہتر ہے، تو دل میں ہمارے وہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری جو دل کی محبت ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔
حضرت یاسر بن عمار کے بارے میں آتا ہے، غالباً یاسر بن عمار ہی ہے، کہ جب حضرت سمیہ کا آپ کو پتا ہے نا کہ ابو جہل نے غالباً مارا تھا، اگر مجھے یاد نہیں کیونکہ میں نے واقعہ ریوائز نہیں کیا ہوا ہے، تو وہ پریگننٹ بھی تھیں اور ان کو بھالا جو ہے وہ ان کی پریگنینسی کی جگہ میں نیچے سے ایسے یوٹرس سے مار کے ان کو شہید کیا تھا، تو حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو بھی، ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کو بھی، تو ان کا بیٹا تھا عمار، تو جب اس نے یہ دیکھا نا کہ اتنے وحشت ناک طریقے سے ماں باپ کو میرے سامنے مارا ہے، اور صرف اس وجہ سے مارا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دو، صرف زبان سے ہی کہہ دو کہ ہم اسلام پہ نہیں ہیں میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور وہ کہہ رہی تھیں، وہ کلمہ پڑھ رہی تھیں، ہسبینڈ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، جب وہ جب وہ عمار کے پاس آئے نا، ان کے بیٹے کے پاس آئے مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ان سے کہا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ تم کہہ دو کہ تم نے چھوڑ دیا اسلام، یا تم اسلام پر نہیں ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تو غالباً انہوں نے خوف کے عالم میں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جو بھی انہوں نے کہا ہوگا، الفاظ مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے پوری بات، لیکن جب وہ چلے گئے، پھر جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طرح پہنچی کہ عمار نے اپنے آپ کو رسیوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھ لیا ہے، جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور واقعہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خوف کے عالم میں نے اپنے زبان سے یہ گواہی دے دی کہ جیسے میں اسلام پر نہیں ہوں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دل کی کیفیت اس وقت کیا تھی، تو جب ان سے کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ دل میں تو اسلام ہی اسلام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اگر تمہارے دل میں اسلام تھا اور خوف کی عالم میں موت، کیونکہ دیکھیں جان بچانا بھی تو اللہ نے نفس دیا ہے انسان کو، تو اس کی کیوں کہتے ہیں کھانے پینے کا خیال کرو، سونے کا نیند کا خیال کرو، کیونکہ وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے نا، اپنے نفس کو سنبھالنا بھی، تو اپنے نفس کو بچانے کے لیے اگر وقتی طور پہ تھوڑی سی بات آگے پیچھے جو ہے وہ گھمائی ہے، تو اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اللہ دل کی کیفیت کو جانتا ہے، تو دل میں جو ہے نا محبت ہمیشہ اسلام کی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ کے سامنے جب وہ جہاد میں تھے اور وہ تلوار چلا رہے تھے نا، تو تو جس کے اوپر تلوار چلا رہے تھے اس کافر نے کہا کہ میں اسلام لاتا ہوں، میں ایمان قبول کرتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا، سر قلم کر دیا، تو وہ صحابیاں جو دوسرے صحابی لڑ رہے تھے انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں بتایا، شکایت لگائی، بتایا کہ انہوں نے، وہ تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلوا لیا، اور بلوا کے ان صحابی سے پوچھا کہ جب وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا تو تم نے اس کا سر کیوں قلم کیا؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ڈر کے خوف سے، اپنی موت کے خوف کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہونا چاہے۔ تو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر قیامت کے دن جب وہ گواہی دے گا کہ میں نے تو دل سے ہی کلمہ پڑھنا چاہا تھا، تو اس وقت تم کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو زبان کا جو اعتبار ہے بعض دفعہ وہ کر لینے میں ہی عافیت ہے، سامنے والا اگر کچھ کہہ رہا ہے نا تو آپ اس کے دل میں مت جھانکیں، آپ جا کے مت دیکھیں کہ نہیں زبان پہ تو ایسا کہہ رہا ہے اور دل میں تو کچھ اور رکھا، بھائی آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو اس کے اوپر پکڑ لے گا، آپ کا کام یہ ہے کہ جو آپ کی زبان سے نکلے وہی آپ کے دل میں ہونا چاہیے، دل کی کیفیت کچھ اور زبان کی کیفیت کچھ اور، اس کو ہمیشہ اس کو ٹٹولا کریں، ہمیشہ، خاص طور پہ رشتہ داریوں کے معاملے میں، خاص طور پہ ملنے جلنے میں، کیونکہ یہ قیامت میں بہت بڑی پکڑ بن جائے گا، کہنے کو یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ دل کی کیفیت جو ہے نا کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے اور ہم زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں، اس کا جو تضاد ہے نا، یہ انسان کو قیامت کے دن بہت بڑی پکڑ کے اندر لائے گا۔ اگر ہم یہ ایک ہی چیز کلاس سے سیکھ کے اٹھیں کہ آئندہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے، جو ہم اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے بد زبان ہو جائیں کہ آپ کہیں بھائی میرے تو جو دل میں ہوتا ہے میں تو کہہ دیتی ہوں ٹک 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 ٹک، میں نہیں خیال کرتی، میرے دل میں جو ہوتا ہے میری زبان پہ آ جاتا ہے میں تو کہتی ہوں، تو بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، تو اللہ نے کسی کے دل آزاری کرنے کو بھی منع فرمایا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ جو زبان میں آیا وہ سب کہہ دیا کہ بھائی میں تو دل میں نہیں رکھتی، میں تو حساب برابر کر دیتی ہوں، یا میں تو کہہ دیتی ہوں، تو یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے اتنا بلنٹ ہونا۔
اللہ کو جھکے ہوئے لوگ پسند ہیں، اللہ کو تواضع والے لوگ پسند ہیں، اللہ کو لوگوں کا دل رکھنے والے، لوگوں کے کام آنے والے، لوگوں کے ساتھ اخلاق والے لوگ پسند ہیں۔ تو پھر اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے انشاءاللہ جیسا اللہ ہم کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا ماہر نیکوکار فرشتوں میں ہوگا، جس جو شخص قرآن پڑھ کر اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرے گا، اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، خود اس کو جو ملے گا وہ بے حساب ہوگا۔ دیکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے نا، قرآن کریم قرآن پاک پڑھ کر اس کو اپنی زندگی پہ عمل میں نافذ کرے گا، یعنی سیکھتا جا رہا ہے اور سن ہو گیا ہے، بس سن رہا ہے سن رہا ہے سن رہا ہے، عمل میں لانے کی کوشش نہیں کر رہا، اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو وہ جو پڑھ رہا ہے اس کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے بڑھ کے چاہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ پڑھتے ہیں تو 10 نیکی کا والا ثواب ملتا ہے، چاہے آپ سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن اس سے اگلا درجہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس سے بہترین درجہ کیا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے جو باتیں کان کے اندر پڑتی ہیں ان کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ جو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کر سکتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو دیکھیں کیا پتا ماں باپ میں، بہن بھائی میں کون ایسا ہو جس کے اعمال اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور صرف آپ کا دل سے قرآن پڑھنا، دل سے سیکھنا، دل سے ان چیزوں کو سن کے اپنے عمل کے اندر لانا، اللہ نے جب اس مقام پہ بٹھا ہی دیا تو اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ اس کا حق ادا کرنا بھی نصیب فرما۔ جب بٹھا ہی دیا تو جو کان میں جا رہا ہے اس سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں فرما جو 10 کو جہنم سے اس دن جو ہے وہ آزاد کرائیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا، ہم اگر اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچے تو انشاءاللہ ہماری برکت سے، ہمارے اس مقام کی برکت سے، اللہ کی جو رحمت کی نظریں ہم پہ پڑی ہیں اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، جوڑنے کی وجہ سے، اس برکت سے کیا پتہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، کوئی ایسے جو ہمیں پکار رہے ہوں اور ہم ان 10 لوگوں کو جہنم سے بچا سکیں۔ تو یہ اس بتانے کا مقصد، یہ سب ان کا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کو، اس ٹائم پہ آ کے بیٹھنے کو نا کوئی معمولی چیز نہیں سمجھیں، معمولی چیز نہیں سمجھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ لائن شکر تم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ ان نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ نے جو دیا ہے وہ بھی چھین لیں گے۔ جب ہم اس کی ناقدری کریں گے نا تو جو ملا ہوا ہے وہ بھی اللہ چھین لے گا۔ آج میں اور آپ اس طرح سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کس کی برکتیں جو آپ لوگ آ کے بیٹھ جاتے کہ میں بھی بیٹھ جاؤں۔ اگر میں دیکھوں آہستہ 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 سب نے آنا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے قدر نہیں کی، اور پھر کیا ہوا، اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے وہ راستے ہی بند کر دیے، وہ پڑھنا پڑھانا، وہ سیکھنا سکھانا، وہ راستے ہی بند کر دیے۔ تو نہیں معلوم کہ کس کی وجہ سے یہ برکتیں جڑی رہتی ہیں۔ تو بس اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم کو اپنے عمل میں ڈھالنے والا بنائے، ہمیں سیکھنے سے زیادہ عمل کی فکر دے، تاکہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، خود بھی ٹھیک ہوں، اور آگے 10 اپنی اولادوں میں سے، بھائیوں بہنوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، ملنے جلنے والوں میں سے جو آپ سے محبتیں رکھتے تھے ان کو جہنم سے نکال کے انشاءاللہ جنت کی طرف لے کے جانے والوں میں سے اللہ ہمیں بنا دے۔ اور آسان ہے نا، قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنی غلطیوں کو سوچنا ہے، اس کو تھوڑا 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 کر کے، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا آج سیکھا تو آج ہی سارا کچھ چھوڑ دے، تو اس کو ٹھیک کرتے جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مقام پہ انشاءاللہ پہنچا دیں کہ ہم بھی کسی کی شفاعت کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور ہمارے اپنے محبت کرنے والے 10 لوگوں کو ہم بچا سکیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں، کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ لے، باقی صرف آداب تلاوت رہ گئے، انشاءاللہ اس کو آخری کلاس پھر جو ہے اس میں کور کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ اپنا قرآن شروع کریں گے۔ جو تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں آپ کو قرآن کے ساتھ ساتھ کراؤں گی، کیونکہ اب اس میں سے کوئی ایسی چیز الحمدللہ ثم الحمدللہ باقی نہیں رہ گئی ہے جو ہم کو الگ سے ٹائم نکال کے اور پوری کلاس رکھنے کی ضرورت پڑے رولز کے لیے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا قاعدے سے ہٹ کے جو چیزیں قاعدے میں نہیں تھیں وہ سب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج ہم نے مکمل کر لی ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب مائک لینا چاہیں تو کوئی انشاءاللہ مائک لیں، اور میں پھر انشاءاللہ دعا پڑھ دیتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ سب دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ جا سکتے ہیں۔ دعا کیجیے گا اللہ وقت میں برکت دے اور ہم بہترین طریقے سے پھر قرآن شروع کر کے اور اس کو جو ہے وہ اپنے لیے رحمتوں کا سبب بنا سکے انشاءاللہ۔ ٹھیک،
آمین ثم آمین. آمین صبح آمین. انشاءاللہ دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ سبحان و اللہ و بحمدہ، بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان سبحانک اللہم و بحمدک، بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشهد نشہد ان لا الہ إلا الا أنت، انت، نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرك نستغفرک و ونتوب نتوب إليك. الیک. سبحان ربک سبحان سبحان ربك ربک رب العزت رب رب العزة العزت ما یصفون ما عما یصفون يصفون، وسلام علی المرسلین وسلام وسلام على علی المرسلين، المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعليكم السلام السلام ورحمۃ ورحمة الله اللہ وبركاته. وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. جزاك الله جزاک اللہ خیر. جزاك جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.